बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं जिसका आप करते हैं बेचैनी से इंतजार, और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शेर अर्ज कर दिया मैंने। क्या बात है, मतलब माइक का आपका वो छोटा सा नीचे फेंक दे, बस माइक ड्रॉप। चलें जी, इसके पैसे काटिएगा, इन्होंने माइक फेंका है जी, इदारे का नुकसान किया। अच्छा जी, ये ऐसे किया मतलब इसके बाद मैं अपना नाम क्या बताऊं, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है हमारा? अशफाक सत्ती मुझे कहते हैं वैसे तो, लेकिन इस शो में हूं मैं बेचारा। वाह 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 वाह, सस्ता शेर, सस्ता शेर। चले जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अब किए देते हैं। इस वक्त जो मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज है फॉर द शायकीन क्रिकेट, वो ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस वक्त मैच जारी है और मिच मार्श का एक बार फिर हमने कैच ड्रॉप किया माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से ये एक बटर फिंगर जो है वो हमारी हैं, तो उससे हमारे कैच जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा, हम बेसिकली वो कहा जाता है ना कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, तो अटैकिंग क्रिकेट किसके लिए कहा जाता है? बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए। लेकिन हमारे फील्डर जो है अटैकिंग क्रिकेट, यानी कि स्लिप में है तो आपने क्या करना है कि बॉल आ रही है आपकी तरफ आना है। आई एम नो एक्सपर्ट बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, और आजकल तो मतलब इतने माशाल्लाह महान बैठे हैं। हमारे फील्डर्स क्या करते हैं, बॉल आ रही है यूं जाते हैं। अब वो कहते हैं कि इमूवेबल ऑब्जेक्ट वर्सेस अनस्टॉपेबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर। और आज एक और खास दिन है। आज ही के दिन 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया था, यानी भारत और पाकिस्तान की जानिब से वहां पे जो डिस्कशन हुई थी, करारदाद पेश हुई थी, तो तस्लीम कर लिया गया था। इस करारदाद को मंजूर है। 75 साल गुजर गए, लेकिन आप देखें आज तक उन्हें हक़ खुद इरादियत नहीं मिला। हैट्स ऑफ टू अक़वाम मुत्तहिदा कि वो अपनी करारदादों पे अमल दरामद नहीं करवा सके और करवा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माली मुफादात सबसे मुकद्दम, तिजारती मुफादात सबसे मुकद्दम। लेकिन इशफाक, जब भी 1949 से अब तक, अब तो हालात बदल गए, तब इतने हालात तो बेहतर होंगे अक़वाम मुत्तहिदा के? नहीं, वो हमेशा किसी न किसी की, वो पहले अमेरिका की बांधी, किसकी बांधी, ये सारा सिलसिला चलता रहा। अभी तो फिर भी गोतरे साहब ने बड़ी हिम्मत करके सलामती काउंसिल के सदर को खत लिखा था फॉर पैलेस्टीनियन कॉज। टॉप स्टोरीज। बिलावल की नून लीग की क़यादत पर तनकीद, कहा रायविंड में मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं, दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में NICVD बना दिया है, वहां इलाज कराएं। कौमी टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा की अनोखी मंतक, कहते हैं कैचेस छोड़ना खेल का हिस्सा है, स्लिप के कैचेस देखने में आसान लगते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में धुंध ने हर चीज धुंधला दी, लोगों को मुश्किलात का सामना, शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, परवाजें ताखीर का शिकार, 3 दिन में 88 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। और कौमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 से मुताल्लिक है एडवाइजरी जारी कर दी। नई किस्म खतरनाक नहीं, लेकिन खांसी, नज़ला, जुकाम के मरीज एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जी, तो पहले मौसम से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इतनी फॉग और स्मॉग तो एक अलग इशू है, लेकिन फॉग की वजह से भी फ्लाइट ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। और कराची में भी रात गए से बड़ी ठंड है। कल हम जो मेट के जो चीफ है सरदार सरफराज से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे बारिशें नहीं होंगी, लेकिन कल ठीक ठाक बादल छाए हुए थे कराची में। ये मंजर है फॉग का। अब आप सोचें ऐसे में फ्लाइट ऑपरेशन कैसे मुतासर नहीं होंगे। तो खास तौर पे जी हम पंजाब की बात करें, KP की बात करें, बालाई सिंध की भी बात करें, वहां के इलाकों में भी धुंध का राज है और तीसरे रोज रिकॉर्ड धुंध जो है वो। पहले तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, आपकी तसल्ली हो गई? किस बात? आपको ठंड चाहिए थी ना कराची में किसी हद तक, अब थोड़ी बहुत हुई तसल्ली? है ना, मजा आ रहा है ना सुबह सुबह। लेकिन मुझे जो है ना सूरज की रोशनी में मिस कर रही थी, सनलाइट। एक दिन में क्या सदफ, एक दिन में क्या मिस करना, थोड़ा सा रहने दे इसी तरीके से ताकि मौसम तो ठंडा हो। लेकिन बात यह है कि मुल्क भर में ये जो ड्राई वेदर है, आप देखें दिसंबर भी हमारा खुश्क आ गया, फिर जनवरी अभी 5 तारीख माशाल्लाह से हो गई है, तो इसमें सब कुछ खुश्का ही खुश्का चल रहा है। तो इससे ड्राई वेदर से फिर काफ़ी बीमारियां जो हैं वो आसानी से फैल जाती हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि फ़ज़ा में जिस तरीके से मौलक ज़र्रात होते हैं, वो भी आपको PM2 पार्टिकल जिन्हें कहा जाता है, वो भी मुतासिर होते हैं। अच्छा, ये हम एक थोड़ी सी आपको डिपेक्ट करके दिखा रहे हैं कि कितनी विजिबिलिटी लो है, और उसकी वजह से आप देखें हादसात भी होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन मुल्क भर में मुतासिर है। 3 दिन में 88 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। बैन अल-अक़वामी परवाजों के अलावा लाहौर, कोयटा, दुबई, लाहौर, कराची और कराची पेशावर परवाजें भी मनसूख हो चुकी हैं।
تو جسٹ امیجن کہ کتنا لوگوں کے لیے پرابلمیٹک ہوگا جن کو ہر حال میں سفر کرنا ہے، جن کی ظاہر ہے کہ معمولات زندگی اور خاص طور پر کام کے اعتبار سے بھی چاہتے ہیں. چلیں جی، تو اسی پر ہم جی بات کر لیتے ہیں کہ لاہور میں جو صورتحال کا کیا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. حسن ذرا بتائیے گا، مختلف علاقوں میں دھند ہے، لوگوں کے روزمرہ متاثر ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کی تو چھٹیاں ہیں لیکن آفیسز تو جانا ہے، تو فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا، اور باقی ویسے کیسے شہری متاثر ہو رہے ہیں؟ جی گڈ مارننگ صدف اور اشفاق. اور جس طرح سے پنجاب بھر میں دھند کی صورتحال ہے، اور اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی دھند کی صورتحال ہے. اگر کمپیریٹیولی بات کی جائے آج کی، تو گزشتہ کئی دنوں سے جو دھند بہت شدت کی تھی، آج اس شدت کی تو نہیں ہے، لیکن موسم کافی سرد ہے. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا فلائٹ آپریشنز کا، تو وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں. اور آج بھی لاہور میں جو ڈپارچر اور ارائیولز ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں. جو اب میرے پاس جو لسٹ ہے آج کی، اس کے مطابق 4:15 بجے جو ہے وہ مسقط سے لاہور پہنچنی تھی، صبح 4:15 بجے ایک فلائٹ جو نجی ایئر لائن کی پرواز ہے، جو کہ اب 10:30 بجے پہنچے گی. اس کے ساتھ ابھی ابو دھابی سے ایک فلائٹ ہے جو صبح جو ہے وہ 8:25 پر لاہور پہنچنی تھی لاہور ایئرپورٹ پہ، جو کہ اب 1:30 بجے پہنچے گی. یہ 2 فلائٹس متاثر ہوئی ہیں جو کہ ارائیولز تھے. اب ڈپارچر کی اگر بات کروں تو 1 بجے جو ہے وہ دبئی سے جو ہے وہ دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا نجی ایئر لائن کی پرواز نے، جو کہ اب 4:30 بجے جو ہے وہ شام کو اس کو ٹائم دیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے بھی ایک فلائٹ نے جو ہے وہ روانہ ہونا تھا 1 بجے، جو کہ اب 2 بجے جائے گی. لیکن یہ وہ ٹائمنگ ہے جو کہ ابھی انیشیلی جنریٹ کی گئی ہیں ویب سائٹ پر، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور جو ہے وہ ان ٹائمنگ میں بھی چینجنگ آتی رہتی ہے اور لوگوں کو. حسن مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ تو صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے نا، ظاہر ریلوے کا شیڈیول بھی اس سے متاثر ہوگا. پاکستان کی عوام کی بڑی تعداد محکمہ ریلوے کی ریل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتی ہے، تو ان کی کیا صورتحال ہے، ڈیلیز کتنے ہو رہے ہیں؟ اچھا پھر یہ جو انٹرسٹی ٹرانسپورٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی ذرا بتائیے گا. موٹر ویز کا بھی بتا دیں. جی اشفاق، بالکل دھند جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کو بری حد تک متاثر کر رہی ہے. گزشتہ کئی روز سے جب سے دھند کی شدت کافی دیکھنے میں آئی ہے. اگر بات کی جائے موٹر وے کی، تو موٹر وے بھی اس وقت بند ہے. گزشتہ رات جیسے ہی دھند کی شدت میں اضافہ ہوا، موٹر وے جو ہے وہ مکمل طور پر بند رکھی گئی ہے. جیسے ہی دھند بہتر ہوگی موٹر وے اوپن کر دی جائے گی. اسی طرح اگر ریلویز کی بات کی جائے تو بہت سے ٹرینوں کے شیڈول جو ہے وہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں، جو سٹی ٹو سٹی جو ہے وہ لوگوں کو جو سفر کرتے ہیں، جنہوں نے کچھ ایسے ٹرین کے سفر کرنے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دوسرے شہروں میں، قریبی شہروں میں دفاتر جانا ہوتا ہے، ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو شہر کی ٹرانسپورٹ ہے وہ ظاہر ہے اس حد تک متاثر نہیں ہوئی ہے جس حد تک سٹی ٹو سٹی ٹرانسپورٹ یا جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ شہریوں کو منع کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ وہ جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. گزشتہ رات سے صبح کا ٹائم ہو تو دھند کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے ایکسیڈنٹ دیکھنے میں آتے ہیں. لاہور کی اگر بات کریں تو جو اگر ایوریج نکالی جائے ہسپتالوں کی، تو دھند کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ایوریج ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ ہسپتالوں میں لوگ پہنچے ہیں صرف صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے اوقات کے وقت اور اپنے دفاتر میں جانے کے وقت. تھینک یو سو مچ حسن، ہمیں بتا رہے تھے. اور حسن حفیظ، ظاہر اس وقت یہاں تو ہم اگر کہیں نا سردی کراچی میں جو رہے گی تو میکسیمم جنوری کے 31 تک رہے گی، لیکن اگر ہم پنجاب، کے پی اور سندھ کے بالائی علاقے بلوچستان کی بات کریں تو وہاں سردی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اور وہ رہے گی بھی جن، فیب، مارچ تک، ٹل فرسٹ ویک تک. لیکن دھند کا سلسلہ یہ بڑا کنسرننگ ہے. اچھا جی، اب ہم میچ کی بات کر لیتے ہیں ذرا. میچ کی بات وائی ناٹ، شروع میں میچ کی بات یہ کر لیتے ہیں. بھائی ایلیکس کیری بھی آؤٹ ہو چکے ہیں، 6 وکٹیں گر چکے ہیں. ابھی 1 منٹ پہلے یہ وکٹ گری ہے اور ساجد خان نے اپنی ٹیسٹ میں پہلی وکٹ حاصل کی ہے. تو دیٹس ریلیف فار ٹیم پاکستان. 289 اسکور ہے 6 وکٹوں کے نقصان پر اس وقت تک آسٹریلیا کا. اور اس وقت مچل مارش جن کا آج، اچھا ہم بیسکلی اسٹوری شامل کرنے والے تھے، کیا خوبصورت بالنگ جو ہے وہ پاکستانی اسپنرز کی جانب سے کرائی گئی ہے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے اوور آل کہ کس طریقے سے جو کیچز ڈراپ ہوئے اور کس طریقے سے ہوئے، لیکن آج ایک اور کیچ ڈراپ کر دیا گیا. اس سے پہلے سائم ایوب نے کیچ ڈراپ کیا تھا 9 رنز پہ مچل مارش کا. جی نہیں، اس سے پہلے انہوں نے ڈراپ کیا تھا کہ سلپ میں ڈیوڈ وارنر کا. اس کے بعد ابھی یہ جو دوسرا کیچ ہے یہ ڈراپ ہوا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیچز یہ بھی آئی بلیو
کلپریٹ از سائم ایوب. جی جی یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مچل مارش کا کیچ بھی ڈراپ ہوا ہے. اندازہ کریں کہ کیچز ون دا میچز, اور مچ مارش اپنی 50 کر چکے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ لیڈ صرف پاکستان کی جو ہے وہ ابھی 24 رن کی اس میں باقی ہے, کیونکہ جتنا زیادہ اسکور کر پائے گی ٹیم آسٹریلیا وہ پاکستانیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہ چیز تھوڑا سا ابھی دیکھنی ہوگی. لیکن ویسے مسئلہ کیا ہے, کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سلپ پہ کیچ ڈراپ ہونے کا مسئلہ کیا ہے اشفاق؟ اٹینشن نہ ہونا, اٹینٹو نہ ہونا, بال کو اٹیک کرنا, اور خاص طور پر وہ جو کہتے ہیں, میں وراٹ کوہلی کی ایک بات سن رہا تھا تو وراٹ کوہلی نے کہا کہ بھائی ہر وقت آپ فوکس نہیں کر سکتے, لیکن جب بالر بال کر رہا ہو اس وقت آپ کو اپنی تمام تر توجہ بال پہ دینی ہے. دیر از دا پرابلم ود دا مینٹیلٹی, دے آر ناٹ ریڈی ٹو کیچ دا بال. تو اس وقت پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مطلب 10 طرح کی ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جی سن لائٹ آنکھوں میں آ گئی تو بھائی آپ گوگلز لگا لیں, گلاسز لگا لیں, سن گلاسز لگا لیں, تو بہت کچھ آنکھ میں کچرا آ گیا, اب آپ کچھ بھی بھائی آپ لوگ یہ کیچ کر سکتے ہیں نا, اسی لیے وہاں پر آپ موجود ہیں, اسی لیے اشفاق ستی وہاں پر موجود نہیں ہے یا صدف عبدالجبار موجود کیا آپ نے بس سنے کتنے دن ہوئے آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے؟ مطلب تقریباً 6-7 مہینے تو ہو گئے 8 بال کھیلتے. 6-7 مہینے میں یہ تیار ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کھیلنے کو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں جو میں نہیں ہوں. وجہ یہ ہے بیکاز یو آر بیٹر پلیئرز, یو آر بگر پلیئرز, یو ہیو بیٹن دیم آل, جو یہاں پر پاکستان میں تمام موجود تھے اور آپ کی سلیکشن ہوئی. تو آپ کی سلیکشن کسی بنیاد پہ ہوئی ہے دیٹ یو آر بیٹر دین آل آف دیم. جی ثابت کریں کہ صحیح ثابت کریں, ڈیزرو کرتے ہیں. آج آپ اتنی مشکل سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اتنی مشکل سے بالر جو ہے وہ کوئی ایک اپرچونٹی بناتا ہے آپ کے لیے وکٹ لینے کے لیے, اور ایسے میں آپ اگر کیچ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ بڑا ایک پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے, اور دوسرا ڈی مورلائزنگ ہوتی ہے. بہت سارے بیٹرز باقی ہیں جنہوں نے آنا ہے ابھی. تو ابھی ہاں جی, ابھی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائے کے وقفے سے ذرا پہلے یہ ہوا ہے کہ مطلب یہ وکٹ حاصل ہوئی ہے, تو دیٹس گوئنگ ٹو بی, آئی بلیو کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ فار پاکستان. لیکن آسٹریلیا کی جو ٹیل ہے وہ کافی اسٹربنڈ ہے, وہ بیسکلی وہ کافی, لیکن عامر جمال نے جی اپنی بیٹنگ سے سب کو حیران کیا, اور اس سے پہلے والے میچ میں بھی جو انہوں نے وکٹیں لی تھی اس سے بھی انہوں نے سب کو متاثر کیا تھا. تو ہی از بین ڈوئنگ گریٹ. تو دیکھتے ہیں جی آگے کیا میچ میں صورتحال بنتی ہے. اب آ جاتے ہیں کھیلوں کے میدان سے سیاست کے میدان میں, جس میں بہت زیادہ اب تھوڑی ہم ہلچل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بیانات کی حد تک ہی صحیح, لیکن بلاول بھٹو گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں, بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے نون لیگ پر, اور چیئرمین پیپلز پارٹی نے رائے بند میں لیگی قیادت پر تنقید کر دی. کہتے ہیں 8 فروری کے بعد دل میں تکلیف ہو تو رائے بند میں ہمارے بنائے اسپتال میں آپ کا علاج ہوگا. ناٹ رائے بند, وہ NICVD کی بات کر رہے ہیں جو سندھ میں بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جی رائے بند میں مفت علاج کی سہولت نہیں, اور دل کی تکلیف ہے تو پہلے بھی کہا تھا لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں, کراچی میں ہم نے ICVD بنا دیا ہے. جی NICVD بنا دیا ہے اور وہاں علاج کر رہے ہیں. ہم نون لیگ یا PTI کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کر رہے. نون لیگ کی طرح یا PTI کی طرح جھوٹے وعدے نہیں. کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا انہوں نے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کرے. اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے, ہم آپ کے لیے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج. اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبرری 8 میں ہونا ہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں فیبرری میں ہونا ہی ہے. جی اللہ رحم کرے, بلاول کیا بات کر رہے ہیں. تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنی تیاری کا بتا رہے ہیں کہ دے آر کل وہ یہ کہہ رہے تھے یا تو دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے, اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ نون لیگ میں اور PTI میں کس سے ہوگا. جی, اور بڑی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی وہ بھی بڑی زبردست سماعت رہی, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو معاونین کی جانب سے یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا جو عدالت کی معاونت کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نااہلی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ کاغذات نامزدگی میں یہ چیزیں ہیں, تو وہ کاغذات نامزدگی کی اس وقت کے الیکشنز کے, یعنی کہ نااہلی 5 سال کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, لیکن جو پوائنٹ دیا گیا وہ یہ تھا کہ جب ان کاغذات نامزدگی میں یہ چیز دی گئی ہے تو اگر وہ ضمنی الیکشن میں بھی وہ بندہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے. وہ نااہلی صرف مدت اس ٹائم کے لیے, کیونکہ آئین میں آرٹیکل 62 میں تو لکھا ہی نہیں ہے سزا کا, آرٹیکل 63 میں لکھا ہے سزا کا, لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے
سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے لکھ دیا تھا تاحیات نااہلی کا. اب انہوں سپریم نے نہیں کورٹ لکھا تھا, وہ جو پیناما کا بینچ تھا نا 5 رکنی, اس وقت عطا بندیال چیف جسٹس نہیں تھے. انہوں نے اس چیز کو ظاہر کنٹینیوئنس بھی دیا تھا نا, انہوں نے اس چیز کو اس سے پیچھے نہیں ہٹے. چلیں جی, اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے, پارٹیز اپنا مینیفیسٹوز جاری کر رہی ہیں. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے پاس آئینی نسخہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جس میں تمام مسائل کا حل ہے. اب جی مصطفیٰ کمال صاحب تنقید کر رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ رہے سندھ کے, یا آئی ڈونٹ نو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, غالباً پیپلز پارٹی کے. ہزاروں ارب روپے کے وفاق کے فنڈز انہیں وفاق سے ملے, کوئی ان ہزاروں ارب روپے کا حساب ان سے لے نہیں سکتا. اور فاروق ستار کہنے لگے جی ہمارا منشور 25 کروڑ عوام کو غلامی مایوسی سے نجات دلانا ہے. 50 سالوں میں پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے حقوق کی اس طرح تحفظ نہیں کیا. نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا, نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا. نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ, منقسم, بد اعتمادی اور محاذ آرائی لیوی صورتحال میں ہو رہے ہیں. پاکستان ایک کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے. بحران سیاسی بھی ہے, انتظامی بھی ہے, معاشی بھی ہے, معاشرتی بھی ہے. اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں. آل رائٹ جی, تو اب اس پر بات کر لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے مارننگ شو کے لیے. یہ بیسکلی اس وقت جو بلاول کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گرج بھی رہے ہیں, برس بھی رہے ہیں, اور خاص طور پر لاہور میں جو کہ ایک ہوم گراؤنڈ ہے, ایک بیٹل گراؤنڈ ہے ایک طرح سے نون لیگ کا, اور وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو مقابلے کے لیے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہوگا سامنے. کوئی وزن ہے ان کی اس بات میں؟ جی اشفاق بہت مہربانی. دیکھیں بلاول صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی امیوزنگ ہے. اچھا. اور آف کورس اس لیے کہ دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے ان کے فٹ پرنٹس پنجاب میں ایک وقت میں تو بہت زیادہ تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا تو پنجاب کی اسٹرینتھ پہ بنے, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بنی تو اسٹرینتھ پہ بنی, لیکن پھر ود دی پیسج آف ٹائم ان لیڈرز کی ایبسنس کے بعد حالات بڑھے, تو اس لیے وہ ادھر ہے. لیکن آج کل پبلک جو ہے نا وہ بڑی سمجھدار ہے. آپ ان کو امپریس کر سکتے ہیں یہ بتا کے کہ ماضی میں ہماری پارٹی کا کیا کنٹریبیوشن تھی. مثلا سندھ کا پروونس ان کے پاس ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کراچی کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے, سندھ کی انٹیریئر کی حالت بہت خراب ہے, وہاں کی وہ باتیں بتائیں اور پھر فیوچر کا ویژن دیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اگر اپنی کارکردگی پہ بات کرتا ہے تو اس کے مخالف پارٹی کے پاس بھی بڑا مفاد ہوتا ہے اپنے مخالف کو بتانے کے لیے کہ آپ نے کیا کیا, جس کے لیے وہ آپ کے 16 ماہ کو بھی مینشن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اس 16 ماہ سے پیپلز پارٹی والے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے بلاول صاحب کے اس بیان کے پیچھے مجھے جو کانٹیکس نظر آیا, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, وہ یہ کہتے ہیں یا تو دونوں نااہل ہوں گے یا اہل ہوں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں اٹس اسٹل ناٹ کلیئر یٹ کہ یہ میرا مقابلہ کس سے ہوگا. کیا یہ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں؟ ہاں دیکھیے آپ نے یہ صدف میں آپ کی بات سے ود ڈیو اپالوجی ایگری نہیں کرتا نا کہ 16 ماہ کے مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی, لیڈر باہر تھا. آپ دیکھیں گے یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو آپ نے ایک سینٹینس میں ہم کیسے مان لیں کہ یہ نون کی حکومت تھی اور پیپل پارٹی کا کوئی, کیونکہ وزیر اعظم کی جو سب سے اہم پوسٹ ہے جو کنٹری رن کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف تھے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے. جی وزیر اعظم آپ جس کو بھی بنا دیں, اگر آپ کی کیبنٹ کے اندر سارے شامل ہیں تو وزیر اعظم جو پالیسی دیتا ہے وہ سب کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے. تو لیٹس سے یہ چھوٹی باتیں, اس پہ فائٹ نہ کریں. میرا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے ماضی میں کامیابیاں کیا تھی, فیلئر کیا تھے, اور ان فیلئرز کو آپ نے پہلے اپنے صوبے میں کیسے کرنا ہے, پھر ملکی سطح پہ اگر آ جائیں گے تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. لاہور کے اندر ان کے مقابلے میں لوگ آئیں گے, یہ سارا دیکھیں پارٹی ہماری جتنا ہوم ورک مسلم لیگ نون نے کیا ہے خود لیڈر کی انوالومنٹ کے ساتھ, ایک بندے کے ساتھ انٹرویو کر کے, اور کسی نے نہیں کیا. اور یہ وہ جماعت ہے جو ایکسپیرینس جماعت ہے جس کا لیڈر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا, 1 دفعہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ, اینڈ یٹ اللہ کے کرم سے ان کی پذیرائی ہے نواز شریف صاحب کی. تو ہم اس طرح ود ون اسٹروک آف پین کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے. دیکھیں بلاول صاحب کا ایک رائٹ ہے, بلاول ابھی نا تجربہ کار ہیں, آ گئے ہیں, گڈ ہے,
his performance, he is doing his best. لیکن وہ تو پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے. میں ان کے ان الفاظوں سے اتفاق نہیں کرتی جو وہی کہہ رہے ہیں کہ دل کی تکلیف ہوگی فیب کے بعد اور وہ دوبارہ چلے جائیں گے. میں چاہتی ہوں بھائی سب کی صحت سے متعلق اس طرح کے کامنٹ نہ کیے جائیں, لیکن وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں غالباً کہ شاید آپ لوگوں کو شکست ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ پھر یہاں سے چلے جائیں. دل کا درد ہوگا. دیکھیں یہ جو صدف بات ہوتی ہے نا الیکشن میں فتح یا شکست, اس سے آپ اس زندگی کا روک تو آپ نہیں لگا سکتے. پارٹیاں آتی ہیں, پارٹیاں جاتی ہیں. میں آپ کو آنیسٹ ٹو گاڈ ود مائی ایکسپیرینس آف اوور 50 ایئرز, یہ جو میں کوریڈورز آف پاد میں رہا, سینٹ میں رہا, آرمی میں رہا, بہت سے یہ ادارے چلائے, اسٹیل مل, POF وغیرہ. بات یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی کے اوپر بات ہوتی ہے, اور یہ جو اپائنٹمنٹس ہیں یہ حکومت کے اقتدار آنا جانا ہے. آج کے دور میں جو بھی پرائم منسٹر بنے گا اس کے لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہوگا ملک کو چلانا. تو اس لیے آئی تھنک کہ ان کو اپنی ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے, لیکن ان پہ آپ سیریسلی نہ جائیں کہ دل کو درد ہو جائے گا. میں بیسکلی ایک پوائنٹ جو ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, دیکھیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے نواز شریف صاحب کی جو بیماری تھی اس کے اوپر ایوری بڈی واز کنسرنڈ. ایون یہ کہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ تھی, آپ کو پتا ہے شیریں مزاری صاحبہ, شی گاٹ ایموشنل, اور پھر انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے وہ بھیجا گیا کچھ ہی عرصے کے لیے, لیکن پھر اس کے اندر ان کو آنے میں 4 سال لگ گئے. اب ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ سیاستدان بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے, تو نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا جو مینیفیسٹو میں پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر ایسے ہاسپٹلز ہونے چاہیے یا ایسے ہاسپٹلز بنائے جائیں گے نون لیگ کے منشور کے مطابق کہ جہاں پر سیاستدان سے لے کے غریب عوام سب کا ہر طرح کی بیماری کا علاج ہو سکے گا, کسی کو ملک سے باہر جانا نہیں پڑے گا. تو یہ ہے کوئی کنسیڈریشن میں یہ چیز؟ یہ بڑی جینوئن بات آپ کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر سارے وہ سہولیات ہونی چاہیے. ابھی بھی ہم لیور کے مسئلے کے اوپر انڈیا میں ہمارے لوگ جاتے رہے اور باہر بھی جاتے رہے. نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ تھا نا ہارٹ کا, وہ یہ تھا کہ ایک ان کا پہلے ہارٹ کے اندر پیسر ڈالتے ہوئے ان کی جو وین تھی وہ پنچر ہو گئی تھی, اور وہ ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ آئی کانٹ سیو ہم. یہ پھر ایک اور ٹیم آئی تو ان کو کیا, تو وہ ڈاکٹر جو ان کا علاج کرتا رہا اسی کے پاس یہ ہمیشہ اس کے پاس جاتے رہے. لوگوں نے وہ کیوں, اگر یہ افورڈ کر سکتے تھے تو یہ جاتے رہے. بٹ آئی بائی یور پوائنٹ کہ ملک کے اندر ایک تو باہر جانے سے ہماری فارن ایکسچینج خرچ ہوتی ہے اگر آپ حکومت کے خرچ پہ جا رہے ہو, لیکن ملک کے اندر یہ سہولیات ہیں اور انہوں نے بہت بنائی. آپ دیکھیں راولپنڈی میں یہ جو کارڈیالوجی کا سینٹر بنا ہے یہ کس نے بنایا؟ آپ یہاں کے لوگوں سے آ کے پوچھیں کہ سارا, یعنی ادروائز AFIC ہوتا تھا ہمارا آرمی کا جو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اس کے بیلنس یہ راولپنڈی والا جو انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی کا بنا ہے. سر میں یہی آئی ایگری ود دیٹ, لیکن میں ایک چیز پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہو کہ جہاں پر جیسے NICVT ہے یا باقی ہاسپٹلز ہیں, گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اس طرح کے انسٹیٹیوٹ دے آر گڈ, RIC اچھا ہے, لیکن میں اس وقت مطمئن ہوں گا کہ جب نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری یا PTI کے جو بانی چیئرمین یا کوئی بھی وہ لوگ بھی انہی ہاسپٹلز میں جا کے علاج کریں گے, تو میں کہوں گا کہ اشفاق ستی جہاں جا رہے ہیں وہیں پہ ہماری لیڈرشپ بھی جا رہی ہے, جنرل صاحب بھی وہیں پہ جا رہے ہیں, پھر تسلی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. 100% ایگری کہ ہمارے ملک کے اندر وہی سہولیات ہونی چاہیے جن کے لیے غریب سے لے کے امیر تک ساروں کا علاج ہو سکے, اور اس سلسلے میں ہر حکومت نے اپنا ایفرٹ کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایون پیپل پارٹی کے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وہاں میڈیکل فیسلٹیز کچھ کریٹ کی ہیں کراچی کے اندر. اسی طرح پورے پنجاب میں اور پاکستان میں جتنے میڈیکل کالجز, میڈیکل کی یونیورسٹیز, آپ کے ہاسپٹلز آپ کو کاؤنٹ کریں تو دیر سو مینی, لیکن ہمیں اور کچھ کرنا ہے. لیکن میں اس بات آپ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہتا ہوں, آج ہمارا مسئلہ سیاست نہیں ہے, آج ہمارا مسئلہ معیشت ہے, اور معیشت کے اندر آپ کے ان کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس کا ایک بلیو پرنٹ لانا چاہیے کہ یہ جو فارن ایکسچینج کے ایشوز ہیں, جو آپ کا ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے روپی, جو ان امپلائمنٹ ہے, جو آپ ان ایکوالٹی ان سوسائٹی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آگے ہمارا کیا پلان ہے, اور اس کے اوپر الیکشن لڑیں اور پھر ایک یونٹی ہو. ملک کے اندر آج پولیٹیکل ایکیوٹ پولرائزیشن ہے جو گھنڈ کی طرح کھا رہی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور یہ پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے مسائل کیا ہیں اور پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. چلیے جی, اچھا خبر یہاں پہ دے دیتے ہیں آپ کو, اور خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کل یوسف عرف فتور شامل.
اور یہ ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی ہیں ISPR کی جانب سے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ٹانک میں کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد گل یوسف کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں. اچھا جی، اب سپریم کورٹ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ 9:30 بجے کا وقت ہو گیا ہے تقریباً، اور سپریم کورٹ میں جو 5 رکنی بینچ ہے وہ بیٹھ چکا ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں. معاملہ ہے تاحیات نااہلی کا، اور اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اور عدالت کی معاونت بھی کی جا رہی ہے، اور عدالت جو ہے وہ تمام جانب سے معاملات کو دیکھ بھی رہی ہے. تو یہ بڑا ایک کلیدی اور امپورٹنٹ کیس ہے جی، اور اس کی ہم جی لائیو کوریج بھی دیکھ رہے ہیں. Can legislation put a time frame on this declaration? Could that be possible? Not the way it's worded in 232. My question to you is that, first of all, Samiullah Baloch helps us identify that which declaratory decrees we talk about, which declarations are relevant. Declarations arising out of civil jurisdiction, which are inter-parties. Number one. Now, could legislation, not the way it is done today, but could legislation say that this declaration will continue forever between the parties, but for the purposes of election will have a time frame? My Lord, such a legislation is not the one the way it is done now in 232, but could such a legislation be possible to say that a declaration inter parties arising out of civil litigation for the purposes of election would only be for 5 years, even though between the parties it will remain forever till it is set aside, but for the purpose of election? Could such legislation take place? My Lord, that was a bit later, but may I address it right now? My Lord, when your Lordship looks at 62(1)(f), the constitution makers under the 18th Amendment do not say that this is a declaration of a civil court. They say no declaration to the contrary by a court of law. A criminal court is as much a court of law as a civil court. Now, if your Lordship reads a court of law as a court of law, a court of plenary jurisdiction, that would include courts both on the civil and criminal side which decide cases after recording of evidence. And in that, if your Lordship does that, then 63 and 62 will have to be read together. There's no one can read them differently. My Lord, may I just preface this a little further? Sure. My Lord, a question has been asked and repeatedly that, and my Lord Mr. Yahya Afridi asked that again yesterday. Why have 2 lists? Justice Hilali asked the same question again. Why have 2 lists? What's the difference? My Lord, the 2 lists make perfect sense. چلیں جی، تو یہ آپ سماعت دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے، اور طے ہونا ہے کیونکہ چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ آئین میں نہیں لکھا کہ کتنی مدت ہونی چاہیے، اور تاحیات جو ہے کسی پر بند نہیں ہونے چاہیے راستے، کیونکہ اسلام میں بھی انہوں نے ایک طرح کا یہ حوالہ دیا جو میں اپنے ورڈز میں بتا رہی ہوں کہ توبہ کا راستہ بند نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کسی کو تاحیات نااہل کریں. تو یہ ایک طرح کا سوال ریز ہوا تھا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آلرائٹ جی. تو پاسپورٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جو پاکستان سے باہر یا کسی بھی ملک سے باہر جانے کے لیے آپ کے راستے کھولتا ہے. اچھا، پھر اس کے اندر پاسپورٹ بیسکلی ہم تو چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ہر ملک کے، یعنی کہ جہاں جہاں آج تک میں نے یا صدف عبد الجبار نے سفر کیا ہو تو وہاں پر ہمیں ویزا باقاعدہ رابطہ کر کے لگوانا پڑتا ہے. کہیں کا ویزا لگ جاتا ہے، کہیں کا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تمام ملک ہیں سوائے کچھ ایک آدھ کنٹری کے. اسرائیل ایک ملک ہے کہ جہاں ہم خود جانا پسند نہیں کرتے فار آبویس ریزنز، لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے وہ جہاں جہاں جانا ہوتا ہے. اچھا، کئی ملکوں کے پاسپورٹ جو ہے، جو میرے دوست جب انٹرنیشنلی میں نے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے ساتھ تعلق بنا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بس پاسپورٹ اٹھاتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں اور ان کو انٹری مل جاتی ہے. اچھا، ایسا کہاں میرے سنگاپور کے دوستوں کے ساتھ ہے بھائی. ان کو دنیا میں پتہ نہیں کوئی 150 یا کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پر وہ جائیں، امریکن سٹیزن چلے جائیں، امریکن سٹیزن چلے جائیں، یہ سارے کے سارے. تو آپ اندازہ کریں. تو پھر مجھے احساس ہونا ہوا
کہ یہ جو ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کم ہے؟ ایکچولی پاسپورٹ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنی اس کی اسٹرینتھ ہے، اور جو اشفاق نے وجوہات مینشن کی اس کی وجہ سے جی ان کی نمبرنگ باقاعدہ ہوتی ہے. تو ہم بتا دیتے ہیں انڈیکس کیا ہے جی. وہ یہ ہے کہ آرچرڈ کیپٹل کی 2024 کے پہلے سہمائی کے لیے جی پاسپورٹ انڈیکس رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں آپ لوگ سمجھ ہوں گے امریکہ، یو کے اور پتہ نہیں کون سا فرانس، نہیں جی متحدہ عرب امارات نے تمام پاسپورٹ کو، تمام ملکوں کے پاسپورٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یو اے ای کے پاسپورٹ پر 130 ممالک کے بغیر پیشگی ویزا پر سفر بھی کیا جا سکتا ہے. 180 سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. تو یعنی اگر آپ کے پاس، لیکن یو اے ای میں انہی کے پاس پاسپورٹ ہوگا جو وہاں کے سٹیزن ہوں گے، وہاں کے بورن سٹیزن ہوں گے. اور ایک نئی چیز بھائی، یہ گولڈن ویزا. گولڈن ویزا از آلسو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. 10 سال کا آپ کو ویزا مل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. لیکن اس کے لیے پیسے چاہیے نا آپ کو. آپ پیسے چاہیے، لیکن سوچیں 10 سال کے لیے آپ کو ویزا مل گیا، بس آپ ایسے جائیں جیسے آپ اسلام آباد. ایک چیز ہے تھوڑا سا کوائٹ ٹرکی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو اے کے پاسپورٹ پر 130 ممالک میں جا سکتے ہیں، لیکن اسپین، جرمنی، فرانس، اٹلی اور ہالینڈ جس کے پاسپورٹ پر 178 ملک میں جا سکتا ہے. پھر سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، سویڈن، آسٹریا اور لکسمبرگ. 180 والا اسکور ہے نا، اس کی بنیاد پہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن ڈفرینٹ فیکٹرز بھی ہوں گے. ہاں ہوگا، لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جن ممالک میں زیادہ پیشگی ویزوں پر جایا جا سکتا ہے بغیر پیشگی ویزوں پہ، تو میرے خیال میں وہاں پر ان کا نمبر اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن ویل سی دیٹ کہ یہ کیوں ہے. اچھا سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، سویڈن، آسٹریا اور لکسمبرگ کے پاسپورٹ تیسرے نمبر پر ہیں، جن میں 177 ممالک میں بغیر پیشگی ویزے کے جایا جا سکتا ہے. اچھا پاکستانی پاسپورٹ کا آپ بتائیے. پاکستانی پاسپورٹ کا بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو، اس پر صرف 11 ممالک کی ویزا فری انٹری. صرف 11 ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ بغیر ویزے کے اپنے پاسپورٹ پر جا سکتے ہیں. یوں پاکستانی پاسپورٹ کمزور ترین پاسپورٹ ہے اور 5ویں نمبر پر براجمان ہے. کمزور ترین پاسپورٹ. اب کیا ہے جی ہمارے پاس؟ اب ہم گلوبل ہیلتھ پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک سمٹ بھی ہو رہی ہے. تو صحت جی ہر انسان کا دنیا کے کسی بھی ملک میں بستا اس کا بنیادی حق ہے. اور جو تمام ملک ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں میں ترقی جب اس میں آتی ہے کسی بھی ملک میں، تو یہ بنیادی سہولتیں لوگوں کو پرائیورٹی بیسس پہ فراہم کی جاتی ہیں. تبھی وہ ملک ترقی کرتا ہے، تبھی وہاں کے عام شہری کا لائف سٹائل جی اپ گریڈ ہوتا ہے اور وہ بہتر زندگی گزارتا ہے. تو صحت کی سہولتوں کی فراہمی ہر انسان کا، جیسے میں نے کہا، حق ہے. صحت مند معاشرے کے قیام میں حکومت کا جی رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پارٹی جب الیکشن لڑتی ہیں، اپنے مینیفیسٹوز دیتی ہیں، تو اس میں بتاتی ہیں کہ وہ کیا کریں گی. پاکستان میں 10 اور 11 جنوری کو گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، وچ از ویری گڈ، تاکہ یہاں پہ ہمیں زیادہ اویئرنیس ہے. اور سمٹ میں دنیا بھر سے چوٹی کے ماہرین صحت شرکت کریں گے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب. تھینک سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ. بڑا خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہے آپ کی نگراں وزارت، لیکن اس کے باوجود آپ اتنے ایکٹیو ہیں اور ایکٹیولی ایسے کام کر رہے ہیں کہ اب یہ سمٹ ہوگی تو اس میں ہوگا کیا کہ دنیا بھر سے ماہرین جب آئیں گے، ان کی کولیبریشنز ہوں گی، آپ آپس میں ملیں گے، آئیڈیاز شیئر کریں گے، بیماریوں سے متعلق کوئی حل تلاش کریں گے. اٹس اے بیوٹیفل انیشیٹو. کچھ مزید بتائیے گا اس کے بارے میں کہ اس کانفرنس کا، اس سمٹ کا ایجنڈا ہے کیا؟ بہت شکریہ اشفاق. صدف، ہماری طرف سے آپ کے اور آپ کے ناظرین کو ایک صحت مند صبح بخیر. آپ نے پاسپورٹ کی بات کی تو انشاءاللہ یہ ہماری جو ڈگنیٹی ہے آپ اسی لیول پہ دیکھیں گے جو آپ یو اے ای یا جرمنی یا فرانس یا سویڈن یا سوئٹزرلینڈ کا دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاسپورٹ کی ویلیو زیادہ ہے. تو ہم اسی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری منزل وہی ہے کہ پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا. بحیثیت قوم ہم ایک طاقتور قوم ہے، ہم میں کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم وہ مقام نہ حاصل کر سکیں. تو یہ سمٹ اس کی طرف ایک کڑی ہے، ایک سٹیپ ہے کہ ہم پروو کر رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستان لیڈ کر سکتا ہے. یہ پاکستان فرسٹ کنٹری ہے دنیا میں، سورن کنٹری، جو ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کروانے جا رہا ہے. یہ ہم ایک بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک آغاز رکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی انیشیٹو کی، پوری دنیا کی مفاد کی. اور کون کون سے ملک کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں پر ہوں گے؟ یہاں پہ ہم نے تقریباً 70 ممالک کے ٹاپ لیول کے ایکسپرٹس، منسٹرز، ڈیلیگیٹس اور انٹلیکچوئلز، ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس، ان کو انوائٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول کے چوٹی کے ایکسپرٹس ہیں. ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں تمام ممالک کے تقریباً 50 کنٹریز کے ایمبیسڈر اس میں شامل ہوں گے. اسی طرح ہمارے پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل منسٹرز، پرائم منسٹر صاحب اس کا انیگوریشن کریں گے انشاءاللہ 10 جنوری کو.
تو ایک دوسری میں جو لنک کر رہا ہوں پاسپورٹ کے ساتھ، ایک پاسپورٹ ایسا بھی ہے جس پہ کوئی ویزا درکار نہیں ہے، اور وہ ہے وائرس کا پاسپورٹ۔ وائرس ٹریول کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ امریکہ سے پاکستان، افغانستان اور صومالیہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی ویزا درکار نہیں ہے۔ یہ سمٹ اور یہ انیشیٹو اسی ویزے کو روکنے کے لیے ہے، اور اس سے جو جانی نقصان ہوتے ہیں، جو اکنامک لاس ہوتی ہے، کووڈ میں ہم نے 7 ملین جانی نقصان کیے ہیں، $7 ٹریلین اکنامک لاسز ہوئی ہیں، اور 770 ملین انفیکشنز ہوئی ہیں۔ تو ہم وہ روکنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے نظام کو مضبوط بنا رہے ہیں، بلکہ ایک ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ جو غریب اور لو مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کے سسٹم بھی ایسے ہی بنائے جائیں کہ جب وبا آ جاتی ہے، جب وائرس پینڈیمک آ جاتی ہے، تو نہ ان کو جانی نقصان ہو، نہ اکنامک، بلکہ ان کے سسٹم ریزیلینٹ ہو اور وہ اس وبا سے نبرد آزما ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیزز اور یہ جو پینڈیمکس اینڈیمکس، یہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں۔ اچھا تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک، وہ ویسے تو کووڈ کے دنوں میں اللہ کی مہربانی رہی کہ ہم بچ گئے، لیکن ویسے نارملی ہم زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ اچھا، ایک تو ہماری ڈیٹیکشن اور رسپانس کیپیسٹی پینڈیمک کو، کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکے ان ٹائم، ریئل ٹائم میں پریم کر سکے، اور پھر اس کے لیے وہ تمام حفاظتی تدابیر امپلیمنٹ کر سکے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ تو سرویلنس ہماری ایک بنیادی کمپوننٹ ہے، جس کے لیے ہماری لیب نیٹ ورک، ہم نے پروونشل لیبس کی کیپیسٹی بڑھائی ہے۔ ابھی ہم خواہش ہے ہماری کہ ہم ایک بنیاد رکھ سکیں ڈسٹرکٹ لیول کی بھی، نیشنل لیول پہ تو ہماری لیب کی کیپیسٹی ہے۔ اس طرح ہم نے پورے ملک میں ڈیزیز سرویلنس رسپانس یونٹس قائم کی ہیں، تمام ڈسٹرکٹس میں 150 میں قائم کی ہیں، 157 ہے تو 150 میں، جو کہ وہ الرٹ کر رہے ہیں سسٹم کو، وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور جیسی کوئی ٹریگر آ جاتی ہے تو پھر ان کی رسپانس، ان کی چونکہ ہم نے ٹریننگ کروائی ہے تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ موبلائز کر سکے ریسورسز، اور اس وبا سے یا اس آؤٹ بریک سے وہ نبرد آزما ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین ہے، جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی پینڈیمک کو روکنے کے لیے اور اس کے نقصان کو زائل کرنے کے لیے، تو ویکسین ایکوٹی کا ہم نے ایک نیریٹو اٹھایا ہوا تھا، ابھی بھی اسی اس کا حصہ ہے ہماری گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ کا، کہ دنیا میں ویکسین بقدر ضرورت تقسیم ہو، نہ کہ بقدر دولت۔ تو جیسی ہی ویکسین اویلیبل ہو جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی ویکسین نے بے تحاشا کام کیا، اور جو نقصان اس سے زیادہ ہو سکتا تھا بہت بڑا دنیا کو اور پاکستان کو بھی، تو وہ کووڈ ویکسینیشن سے اس کو ہم نے روک لیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، وہ ظاہر اس سے تھوڑا ہٹ کے، یہ جو پولیو کے حوالے سے مسائل ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر کوششیں، کئی دفعہ کیسز سامنے نہیں آتے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کچھ عرصے تک نہ آئے تو ہم اس سے کلیئر ہو جائیں۔ اس میں حکومت کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن عوامی لیول پر یہ جو متس ہیں کہ جی بچے نہیں ہوں گے، یہ ہوگا فلانا، یہ فلانی سازش ہے، 90s سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ان کا تدارک نہیں ہو سکا۔ یہ اویئرنیس ظاہر ہے اس حوالے سے کریٹ کرنا کس کا، کون اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، کون کرے گا بیسیکلی؟ دیکھیے، جو حکومت کی جب تک بات ہے تو نہ صرف اس حکومت کی بلکہ ہمارے پچھلے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ٹاپ لیول کی کمٹمنٹ شو کی ہے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحبان، ہمارے پرائم منسٹر صاحبان، ہمارے منسٹر صاحبان، ہماری پوری گورنمنٹ کی مشینری ہمیشہ ان کمپینز میں تھورولی انگیج رہی ہے۔ جو بھی سپورٹ پولیو پروگرام کو چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ پولیو کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت چیزوں، جیسے فیملی پلاننگ کے حوالے سے، اور وہی پرابلم جو آپ نے اشارہ کیا کہ ہم کیوں منہ نہیں کر رہے ہیں، ہم فیملی پلاننگ میں بھی منہ نہیں کر رہے ہیں۔ 34% پہ ابھی بھی ہماری کنٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ، اور وہ بھی ٹریڈیشنل کی ہے، تو اس کے امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے۔ یعنی گورنمنٹ، اس کی پالیسیز، اس کی کمٹمنٹ میں بالکل کوئی پرابلم نہیں رہی، اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی کمٹمنٹ میں بھی، لیکن جو امپلیمنٹیشن جو لوگ کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احسن طریقے سے امپلیمنٹ کروا سکے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو یہ مچ۔ ایک کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، یہ ایک ہول آف سوسائٹل اپروچ کے تحت ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم جان۔ یہ سمٹ جو ہے اس میں کیا کیا ڈسکشن، کیا ایجنڈا سب مزید سامنے آتا ہے۔ اچھا، ایک جو خبر ہے، یہ اس طرح کے واقعات بہت حالیہ دنوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ ہے آگ لگنے کے واقعات۔ تو لاہور میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ لاہور کا علاقہ ہے بابا اعظم، گھر میں آگ لگنے سے 4 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بابر خان ہمیں مزید تفصیلات دیں گے، اس سے متعلق بتائیے گا جی۔
دیکھیے لاہور کا علاقہ بابا اعظم چوک ہے جہاں پہ آگ زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے. 4 بچے جو ہیں گھر میں کمرے میں سو رہے تھے جبکہ والد ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا جبکہ اور والدہ جو کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک وہاں پہ آگ لگ گئی. آگ لگنے کے باعث جو کمسن بچے ہیں نور فاطمہ، ایمان فاطمہ، اسماعیل ابراہیم یہ جلوس کا جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. تاہم یہ شبہ ہے کہ یہ سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی ہے اور انکوائری کی جا رہی ہے. لاشیں جو ہے تمام نکال کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس واقعہ کی انکوائری کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے بابر، تھینک یو سو مچ. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے ایسے پرائم منسٹر کی جن کا ذکر آتا ہے جنہوں نے ایک بڑی پارٹی کے وہ چیئرمین اب بانی رہے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزیر اعظم پاکستان، جنہوں نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا. اور ظاہر ہے کسی ملک کا آئین کتنی دفعہ ہمارا آئین بنا اور اس کے بعد یہ آئین جو تھا 73 والا، پہلا میرے خیال میں 55 میں بنا تھا. 55 میں بنا تھا اور یہ 73 والا جو آئین ہے یہ ایک جامع تھا، کمپریہنسو تھا اور پھر یہ پوری طریقے سے لاگو ہوا. بیچ میں بڑے فیزز آئے، ماشاء اللہ کے بڑے فیزز آئے، لیکن جی آئین اپنی شکل میں ابھی تک ہمارے سامنے ہے. اور پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا آج دن ہے اور 96ویں سالگرہ ان کی آج منائی جا رہی ہے. 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے بریکلے یونیورسٹی سے سیاست کی یعنی کہ پولیٹکس میں تعلیم حاصل کی. سندھ ہائی کورٹ میں وکالت سے کریئر کا آغاز کیا، امپریسو. اور اسکندر مرزا کی کابینہ کے رکن رہنے کے بعد ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر سند. اور جو بڑا امپورٹنٹ فیز آیا ان کی لائف میں جس نے ان کے سیاسی کریئر کو پروان چڑھایا وہ تھا بطور وزیر خارجہ. سو انہوں نے اس ٹائم بڑا آگے بڑھے وہ اور سیاست میں سامنے آئے. چلیں جی. اور 1967 میں پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. کہاں رکھی؟ لاہور میں، جہاں پر آج بلاول بھٹو زرداری موجود ہے. جی اور اسی چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد جہاں سے تھی وہاں سے میں الیکشن لڑوں گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے جانے جاتے تھے. 1971 کے سانحے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان دو لخت ہوا، اس کے بعد پاکستان کو سنبھالنے والے وہ تھے. 1971 سے لے کے 73 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے اور اس کے بعد 13 اگست 1973 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور بعد میں پھر دیکھا کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ نافذ کیا. اس کا انیشیٹو بھی ان کی جانب سے لیا اسلامی سربراہی کانفرنس. اسلامی سربراہی کانفرنس. پھر جو آج ہم ایٹمی قوت ہیں اس کا کریڈٹ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو نہ دیں بیکاز انہوں نے اس کو جس طریقے سے پرسو کیا. اور پھر ان کی ایک UN میں جی تقریر بڑی مشہور جس میں وہ جو ریزولوشن تھی جب ان کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے افغانستان کے بنگلہ دیش کے سینیریو میں اور اس میں جب ان کی بات نہیں سنی گئی تو پھر وہ اس طریقے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. کیجئے کہ کیا جذبہ تھا، کیا جوش تھا، کیا ہمت تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اسپیکر ہاں جی ہی واز امیزنگ. میں حیران ہوتا ہوں ان کا پرسونا، ان کی جو پرسنالٹی تھی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی سیاستدان کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ایک احترام کی ظاہر ہے کہ اس کے اندر جھلک ہمیں لازمی طور پر دکھائی دیتی ہے. چلیں جی. خاص طور پہ جی جس طریقے سے پھر ان کا کیس چلا اور پھانسی ہوئی وہ معاملہ بھی ابھی تک سیٹل نہیں ہوا ہے عدالت میں. بطور بھٹو ریفرنس وہ کیس ابھی جاری ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک بس چھوٹی سی خبر دوں اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ جائیں گے. آسٹریلیا کی بساط لپٹ گئی ہے. 6 وکٹیں حاصل کی عامر جمال نے اور بہت جلدی سے ٹیل کو نمٹا دیا ہے. 14 رن کی پاکستان کی جو لیڈ ہے وہ آسٹریلیا کے اوپر اب بھی برقرار ہے. اور عامر جمال پہلے 82 رنز پھر اس کے بعد 6 وکٹیں. ہیڈز آف ٹو یو عامر جمال. چلیں اس پر بات کریں. ٹاپک ہمارا جی آپ کی صحت سے متعلق ہے اور صحت سے ان دا سینس آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کی صحت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے.
क्वालिटी टाइम की हम बात करते हैं, हाउ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, लेकिन आजकल के ज़माने में अपनी फैमिली के साथ भी टाइम नहीं गुजार रहे हैं. बुजुर्गों के साथ अगर वक्त गुजारें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हमारा फैमिली टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है. साथ बैठे लोगों को पता नहीं होता, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते. तो इससे क्या असरात पड़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू करेंगे उनसे मायनाज दानिशवर, साबिक प्रिंसिपल कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल. थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद. बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट हो गया आज के ज़माने में, जब हम देखते हैं कि वालिदैन ये शिकायत तो करते नजर आते हैं कि जी बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा समझता नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि घर का माहौल ऐसा है कि कोई आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा. जी बिल्कुल शुक्रिया. ये प्राइस है जो एक इंसानियत को पे करनी पड़ेगी इज्जत को हासिल करने के लिए. और देखिए ना, इस बात को कितना पुराना दकियानूसी समझा जाएगा कि चूल्हे के गिर्द माँ रोटियां पका रही है और सारे लोग बैठे वहां गिर्द गिर्द फटियां रख के खाना खा रहे हैं या दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं. तो ये बात देखने में कितनी, और एक ही कमरे में सब लोग सो रहे हैं, तो ये बात बड़ी पुरानी सी कदीम सी दकियानूसी लगेगी. लेकिन ये है कि इसी फैमिली सिस्टम की वजह से खानदान आपस में जुड़े होते थे, खुशियां थी और मोहब्बतें थी. तो अब चूंकि हमने फैसला किया है कि हमने जदीद जिंदगी गुजारनी है, ब्रांड बेस्ड जिंदगी गुजारनी है और एक इंडिविजुअलिस्टिक जिंदगी गुजारनी है, तो लिहाजा घर जो है वो बुनियादी तौर पर हॉस्टल हैं जिसमें हर एक के अपने अपने कमरे हैं. और जिस तरीके से हॉस्टल के अंदर एक कॉमन डाइनिंग रूम होता है, तो वो कभी कभी डाइनिंग रूम में सब लोग इकट्ठे होकर खाना नहीं सर, उसके अंदर भी एक चक्कर है. है उसके अंदर जिस तरह से अभी आपसे बात हो रही थी ना, तो आपने कहा कि लाइट गई हुई है, तो ये लाइट जब जाती है ना और उसके साथ कभी कभार इंटरनेट की फराहमी भी मुअत्तल हो जाती है, तो उस वक्त जो खाना खाया जाता है तो उस वक्त शायद डिस्कशन का मौका मिल जाए, वरना खाने की टेबल पर भी लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं और वो अपनी मसरूफियात में होते हैं. जी देखिए इशफाक, मैं आपको अर्ज करूं कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है ना, बाहर शदीद बारिश हो रही है, ऐसी तेज बारिश के अंदर आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जबरदस्त सा एक रेनकोट पहन सकते हैं, छतरी अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, तो अपने आप को बचा सकते हैं. मैं तो इस बात को बहुत ही दुख के साथ आपको शेयर करता हूं कि पूरी दुनिया में ये जो तूफान आ रहा है सोशल मीडिया का, और खास तौर पर ये डिजिटलाइजेशन का और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो सारा एक तूफान आ रहा है, इसमें मैं और आप इनफरादी तौर पर ही अपने आप को बचा सकते हैं. लेकिन हम इन चीजों से इनको एक तरफ साइड पे नहीं रख सकते, इन गैजेट्स को भी नहीं रख सकते, बिकॉज अब ये एक लाइफस्टाइल बन गया है. जदीद दौर में हम इसका पार्ट हैं, तो हम अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें कि हम अपना क्वालिटी टाइम भी मुतासिर ना हो, फैमिली के साथ उनको भी टाइम दे सकें और इसका इस्तेमाल भी करते हैं. तो उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखो सदफ बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हर घर में छुरी होनी जरूरी है ना, क्योंकि छुरी इसलिए चाहिए कि आपने सब्जी काटनी है और फल काटने हैं. इसी तरीके से आपके घर में मोबाइल होना चाहिए क्योंकि आपने कम्युनिकेशन करनी है और इंफॉर्मेशन हासिल करनी है. ऐसे अब छुरी का इस्तेमाल ये नहीं है कि आप बेडरूम के अंदर भी छुरी लेके जाएं और ड्राइंग रूम में भी और टॉयलेट में भी छुरी आपके हाथ में एक तरफ पकड़ी हुई हो. ये एक मज़े खेज बात होगी. तो कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं उठाना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, मगर ये जिस पर्पज के लिए है उस पर्पज के लिए. एप्पल के जो सीईओ है उसका मैंने इंटरव्यू सुना एक हफ्ता पहले. उसने कहा हमने मोबाइल आपको इसलिए तो नहीं बना के दिया कि ये एक रिप्लेसमेंट है प्ले ग्राउंड की, या ये रिप्लेसमेंट है जिम की, या ये रिप्लेसमेंट है आपके फैमिली टाइम की. हमने तो आपको कम्युनिकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए दिया है. तो कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज कीजिए. मैं और आप इसी के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन के लिए कीजिए, मगर एंटरटेनमेंट के लिए और एंटरटेनमेंट का टाइम भी महदूद कर दें. थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद इकबाल. चले जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हैट्स ऑफ आमिर जमाल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है. 10:05 हुआ चाहते हैं. बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक खबर आपको दी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों से है कि 299 पर बिसात लिपट गई ऑस्ट्रेलिया की. आमिर जमाल ने चाय में, न जाने उनकी चाय में ऐसा क्या था, द टी वॉज फैंटास्टिक. और उसके बाद उन्होंने जो विकेटें गिराई, आप सोचें 286 पे उनके तकरीबन 5 प्लेयर्स आउट थे, उसके बाद बाकी विकेटें कैसे गिरी पता ही नहीं चला. तो शायद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. भाई 6 विकेटें, 82 रन, लीडिंग विकेट टेकर फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस सीरीज. योर कमेंट सर. यस, मकवाद से बढ़कर परफॉर्म किया है आमिर जमाल ने इस सीरीज में, और बहुत से लोग उनके सिलेक्शन पर एतराज कर रहे थे. तो सिलेक्शन कैसे हुआ, गो के पिछले साल जिम्बाब्वे के दौरे पर
انہوں نے پاکستان شاہین کی طرف سے اچھی پرفارمنس دی تھی. بڑی شاندار کارکردگی ہے اور نئی بال سے انہوں نے یہ وکٹیں حاصل کی ہیں. تو لگ رہا تھا جیسے نئی بال آنے سے آسٹریلیا کو فائدہ ہوا ہے, تیزی سے اسکور ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے چاہے کہ وقفے کے بعد بساط ہی پلٹ. سو شاہد صاحب, ہی از گڈ ود دا بیٹ, ہی از گڈ ود دا بالنگ. سو یہ تو پاکستان کو ایک بڑا زبردست آل راؤنڈر ہمیں مل گیا ہے. کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم اسے؟ بالکل مل گیا ہے. اسے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا پڑے گا, بہت زیادہ خراب نہیں کرنا پڑے گا. خود عامر جمال کو بھی اپنے قدم زمین پر رکھنے پڑیں گے. پہلی سیریز جس میں 50 بھی اسکور کیا اور 5 وکٹیں بھی لی 2 دفعہ, یہ پہلے بالر ہیں پاکستان کے جنہوں نے اپنی پہلی سیریز میں یہ اعزاز حاصل کیا ہے. تو ان کو بہت سنبھال کر رکھنا پڑے گا. ان کو خود بھی اپنے آپ کے قدم بڑے سنبھل کر رکھنے پڑیں گے. چلیں جی, پاکستان کا ایک آؤٹ ہو گیا جی ماشاءاللہ سے. عبداللہ شفیق دوسری اننگز میں بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں. کیچز بھی ڈراپ ہوتے ہیں اور آؤٹ بھی ہوتے ہیں. یہ مشکل دورہ ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے. 2 اننگز میں 0 پہ کے ساتھ میری تمام تر ہمدردیاں ہیں. 2 اننگز میں 0 پہ, اور اس دفعہ میچل سٹارک نے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ سلپ میں جائے, سیدھا بولڈ مارا. اور میں ابھی یہی کہہ رہا تھا بھائی آؤٹ نہ ہو جانا, کوئی ایک آدھ رن کر لو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ شفیق صاحب پچھلی اننگز کی انہوں نے ٹیسٹ میچ میں پہلی 0 پہ آؤٹ ہونا میرے خیال میں اس سے زیادہ کسی بھی بیٹر کے لیے امبیرسنگ نہیں ہوتا ہوگا شاید صاحب. یہ پیئر ہے, اس کو پیئر کہتے ہیں کرکٹ کی اصطلاح میں. یہ انہوں نے پیئر حاصل کر لیا عبداللہ شفیق نے. گلٹی فیلنگ ہوگی اندر سے کہ دوسرا ٹیسٹ میں ایک اہم کیچ میں نے گرایا, پورا میچ ٹرن ہو گیا. اسی گلٹی فیلنگ میں بیٹنگ بھی کرنے آ گئے. آج سائم نے بھی ایک کیچ چھوڑا, کل بھی انہوں نے ایک کیچ چھوڑا تھا. تو یہ گلٹی فیلنگ ہوتی ہے جس سے بیٹسمین انڈر پریشر ہوتا ہے. اور عبداللہ شفیق کے لیے یہ بھی خبریں میں نے 1-2 جگہ سنی کہ ان کو حفیظ نے 1-2 دفعہ کافی سخت الفاظ میں ڈانٹا ہے. تو اس سے مزید ایک ینگسٹر کو جو اچھا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے جس کی ساتھ کارکردگی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ برا ہوا. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ وکٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا وکٹ. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو جس طرح سے ساجد کی بال ٹرن ہو رہی تھی, جس بال پہ ایون یہ ہے کہ سلمان آغا نے بولڈ کیا تھا ان کو, لبوشین کو, یہ اس سے انڈیکیشن یہ ملتی ہے کہ ویریبل باؤنس ہے اور بال جو ہے وہ ٹرن ہو رہا ہے. نیتھن لیون کو کافی اس سے مدد مل سکے گی, تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کافی. بالکل ملے گی, اور پاکستان کو اتنا بس اسکور کرنا ہے, کم از کم 150 اسکور اوپر اگر کریں گے تو کچھ تھوڑی بہت فائٹ ہوگی. اس لیے کہ پاکستان کے پاس بھی 2 آف اسپنر موجود ہیں, ساجد بھی ہیں, سلمان آغا بھی ہیں. سلمان آغا نے بھی بڑی زبردست بالنگ کی. انہوں نے جس بیٹنگ بھی اچھی کی سر, ڈیوڈ وارنر کو آؤٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد لبوشین کو آؤٹ کیا. تو کمال کی بالنگ انہوں نے بھی کی ہے. مشکل پچ ہو جائے گی آخری 2 دن کھیلنے. اچھا شاہد صاحب, ہم بیٹنگ کیونکہ ہماری ٹیم ابھی کر رہی ہے, تو عامر جمال یوں تو ظاہر وہ ٹیل اینڈر جو آئے انہوں نے کمال کر دیا, جو رنز انہوں نے بنائے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ کیا بنتی ہے؟ مڈل آرڈر میں آنا چاہیے, کس پلیس پر, کس نمبر پر آنا چاہیے ویسے انہیں؟ تھوڑا سا اوپر انہیں بھیجنا چاہیے, کم از کم 7ویں نمبر تو آئے. پچھلی اننگز میں تو ساجد خان کے بھی بعد آئے تھے, لیکن انہوں نے آخری وکٹ پہ جو 86 رنز کی پارٹنرشپ کی تھی اسی کی وجہ سے پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں برقرار ہے. ابھی تک پاکستان کی پوزیشن کے 313 تک انہوں نے پہنچایا, ورنہ پاکستان کے 227 پر 9 آؤٹ ہو گئے تھے. 86 کی وہ جو پارٹنرشپ تھی وہ بڑی کروشل تھی. آج اگر وہ کیچ اور ہو جاتا, 7 رنز پر تھے اس وقت مچل مارش, سائم ایوب تھوڑا سا اگر قدم آگے بڑھا کر ڈائیو کر کے کیچ کرتے تو بھی پاکستان اور مزید پاکستان کو کم از کم 60-70 رنز کی برتری مل جائے ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ایک وقت تھا کہ اگر 230 پہ آؤٹ ہو جاتے تو ہو سکتا ہے ابھی ان کی 70 رن کی. جی شان مسعود بھی آؤٹ ہو چکے ہیں مین وائل جی, اور 0 پہ شاہد بھائی ہیں ہمارے ساتھ. شان مسعود بھی آؤٹ 0 پہ, بالکل میں نے دیکھا جی. حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے, میرے خیال میں سوال نہیں, اب آپ خود ہی بتا دیں کیا ہے. اب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب ایک پارٹنرشپ تو کم از کم ہوگی, ضرور ہوگی, ایسا نہیں ہے. ابھی رضوان بھی باقی 2 وکٹیں گر چکے ہیں جی پاکستان کی اس وقت, اور اسکور جو ہے وہ ایک لیگ بائے کا ہے 1, اور اس پہ شان مسعود. اچھا ابھی تک بیٹسمین نے اپنے بیٹ سے کوئی رن نہیں بنایا. شان مسعود صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں کاٹ بیہائنڈ, اور ہیزل ووڈ کی بال پر, اور پہلی بال پر وہ آؤٹ ہوئے, اور اس سے پہلے اسٹار کی بال پر عبداللہ شفیق کلین بولڈ ہوئے تھے. اور یہ اس سے زیادہ برا آغاز پاکستانی ٹیم کو نہیں مل سکتا تھا. تو آسٹریلوی پیسرز
جو ہیں وہ دے آر آن دی فائر. اوپنرز ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں ایز یوزول. ہمیشہ کی طرح اوپنرز اچھا ایک بیس فراہم نہیں کرتے ہیں ہماری ٹیم کو کہ آگے آنے والے جو بیٹرز ہیں وہ پھر ذرا کانفیڈنس. پچھلی دفعہ شان نے اچھا کھیلا تھا لیکن اس دفعہ ہی گاٹ اے ویری گڈ بال. یا واٹ ہیپنڈ, جب ریپلے آئے گا اس کا تو میں کچھ دیکھ پاؤں گا. ابھی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ آن دیٹ. چلیں جی یہ آغاز ہوا وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ چند ہی لمحوں میں کیا سے کیا کایا پلٹ گئی. ابھی ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے, ابھی 20 منٹ پہلے جائیں تو 282 پہ 5 آؤٹ تھے, اور اس کے بعد آسٹریلیا کی پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی 299 پہ. ابھی 10 منٹ پہلے تک پاکستان نے آغاز کرنا تھا اچھا, اور اب 1 رن پہ 2 وکٹیں گر گئی ہیں, اور وہ بھی 1 رن جی ہمارے کسی بیٹسمین نے نہیں بنایا. اچھا شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب بھی بڑے اس پر کہہ رہے تھے, کیا کہہ سکتے ہیں جی, مایوسی ہوئی. ہم نے شکریہ ادا کیا ویسے ان کا, کر دیا. چلیں جی ٹھیک. شاہد صاحب تو اچھا جی اب خبروں پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں, تو ہی کین انڈرسٹینڈ. اب ذرا ایک ایسا ایشو جو پچھلے ہم دسمبر سے, جو پچھلے سال کا دسمبر تھا, لاسٹ دسمبر, اس سے اور اب تک دیکھ رہے ہیں آگ لگنے کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں. اور کل بھی کراچی میں خاص طور پہ ہم بات کریں تو وہاں پر 3 جگہوں پہ دیکھ رہے تھے بیک ٹو بیک خبریں آ رہی تھی کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی, فلاں جگہ آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پر پہنچا. تو کراچی میں جی چند گھنٹوں کے دوران یہ 3 واقعات ہوئے ہیں. ملیر سٹی میں جھونپڑیوں میں لگنے والی آگ سے جھلس کر 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہوئے, اور آگ سے 40 جھگیاں, 15 سے زائد موٹر سائیکلیں اور 5 رکشے جل گئے. تو اس سے پہلے جی 3 ہٹی پل کے نیچے 100 سے زیادہ جھگیاں جل کر راکھ ہو گئی تھیں. اور اسی طریقے سے اتحاد ٹاؤن میں, بلدیہ اتحاد ٹاؤن کے علاقے اسکریپ کے گودام میں آتی زدگی ہوئی. پھر لیاقت آباد میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک مکان میں آگ لگی اور آگ پر قابو پا لیا, لیکن جن کی جھگیاں جلی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اب آسمان تلے آ گئے, اب ہمارے پاس اس سردی میں کچھ بھی نہیں ہے سر چھپانے کی. ظاہر ہے کہ ایک تو چکر یہ ہے کہ اب جو جھگیاں ہیں وہاں پر تو ظاہر ہے کہ سردی سے بچاؤ نہیں, کسی بھی طریقے سے بچاؤ نہیں. وہ تو فائر سیفٹی آلات بھی نہیں ہوتے نا وہاں, تو جھگیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جھگیاں تو جھگیاں ہوتی ہیں, فائر سیفٹی آلات تو کیا وہاں پر. لیکن اس سے پہلے ہم نے جس طریقے سے یہ رپورٹ کیا تھا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کارشی سینٹر میں جس طریقے سے وہاں پر کریم آباد کے پاس وہاں پر یہ ایف بی ایریا کے پاس یہ واقعہ پیش, پھر آر جے مال میں جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا. ہم اکثر فائر سیفٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور آج سے 6-7 سال پہلے یہ این ڈی ایم اے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اشتراک سے کچھ ایک اس پہ قانون سازی کی کوشش بھی کی گئی تھی, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے ساتھ لائن پہ کون موجود ہے؟ دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو چیف فائر آفیسر کے ایم سی اشتیاق احمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 سندھ ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بڑا ایک حساس. سب سے پہلے تو اشتیاق صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ آگ لگنا, اور اب تواتر سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا جا رہا ہے, یہ آگ لگتی جا رہی ہے. فائر سیفٹی کے حوالے سے ایک تو چلیں ہم آپ کے محکمے پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فائر بریگیڈ نہیں پہنچا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, لیکن در حقیقت جو عمارتیں ہیں وہ کتنی فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ جو ایک فائر ٹینڈر جائے تو آگ بجھانے میں مدد مل سکے, یا وہاں پر کوئی فائر ایگزٹس وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کی اسیسمنٹ اب تک کیا رہی جو بھی واقعات ہوئے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ہم میرے صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے سیفٹی آڈٹ کیا تھا, تقریباً 266 بلڈنگوں کا سیفٹی آڈٹ ہوا تھا. اچھا. جس میں آئی چندی گڑھ روڈ, شارع فیصل اور شارع قادری شامل ہے. اوکے. اس سیفٹی آڈٹ کے اندر تقریباً 60% سے زائد عمارتوں میں فائر ایگزٹ موجود نہیں تھے, اور 2 سے عمارتیں ایسی تھیں جس میں آگ بجھانے کے کوئی آلات یا فرسٹ ایڈ اکوپمنٹ موجود نہیں تھے. اوکے. تو اب جب یہ صورتحال شہر کے اندر ہوگی تو آگ لوگ اپنا خود فرسٹ ایڈ اکوپمنٹ نہیں لگائیں گے اور بلڈنگ میں کوئی ایگزٹ روٹ نہیں بنائیں گے تو حادثات تو ہوں گے, حادثات تو بڑھیں گے مزید. لیکن آگ تو لگے گی, آگ لگنے کے بعد لوگ جو ہے نکلیں گے کیسے جب ایگزٹ کنٹرول نہیں, ایگزٹ روٹس نہیں ہوں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ عمارتیں ہیں جب یہ بنتی ہے تو اس وقت یہ ایس بی سی ایس کو دیکھتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے. جب اس کا نقشہ پاس ہوتا ہے تو اس وقت اس میں سارے انتظامات ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے. اس وقت بے ہنگم عمارتیں شہر کراچی میں بنی ہوئی ہیں. جتنی عمارتیں ہیں ابھی تک تو ہم نے صرف 266 کیا ہے,
ابھی مزید ہم نے شروع کیا ہے انڈسٹریل اور جتنے کمرشل ایریاز ہیں ان کا بھی شروع کیا ہے سیفٹی آڈٹ. تو انشاءاللہ اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی تو اس کا اندازہ ہوگا کہ شہر کے اندر کتنی عمارتیں ایسی موجود ہیں جن کے اندر انتظامات نہیں ہیں. چلیں اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت جی ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ موجود ہیں. ڈاکٹر عابد مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گئی جی بلڈنگز، ان کی اپنی ایک الگ ایڈمن ہوتی ہے، چاہے ہم آر جے مال کی بات کریں، ارشی مال، لیکن جو گھروں میں آگ لگ رہی ہے، کل ایک گھر میں بھی آگ لگی، تو اس کے لیے ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ وہ بیسک کیا چیزیں ہیں جو اس کے گھر میں ہونی چاہیے؟ حالانکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائے گا، ان بلڈنگز کی آڈٹ کر لے گا، دیکھ لے گا، لیکن عام گھروں میں وہ نہیں جائیں گے. جبکہ اگر وہ ایک اینٹ کا بھی اضافہ کر دیں نا اپنے گھر میں تو وہ پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ لوگوں کا لیکن وہ بھی سیٹلمنٹ کے لیے پہنچتے ہیں. ہاں، تو کیا لوگ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں، ایک عام شہری؟ میں دو چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا، آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آڈٹ کے بعد ایک تو آپ اگر اس پہ قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے. اور پنجاب میں اگر آپ سوری ٹو انٹرپٹ ڈاکٹر عابد، آپ کی آواز بریک ہو کر ہمیں آ رہی ہے تو وی کین ناٹ ہیئر بہت کر رہی ہے، تو ہم تھوڑا سا فکس کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں. مین وائل اشتیاق صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بڑی ضرورت ہے گھروں میں، جس طرح سے صدف کا سوال ہے وہی سوال آپ کی طرف تھوڑا تھرو کرتے ہیں کہ پہلے اگر آگ کہیں پر لگ جائے کسی بھی جگہ پہ، فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن پہلے اپنے طور پر گھر کے مکین کیا کر سکتے ہیں لگنے کی صورت میں؟ ہم اور آپ سب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جب باہر آتے ہیں تو ان کی سیفٹی کا کوئی انتظامات کے لیے ہم نے کبھی اپنے گھر پہ ڈسکس بھی نہیں کی ہوگی، کبھی آپس میں بات بھی نہیں کی ہے کہ اگر ان کیس کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کریں گے. سب سے پہلے تو ایک چھوٹا ایکسٹنگوشر جو تقریباً مارکیٹ میں 3 سے 5 ہزار کے درمیان مل جاتا ہے، اچھا وہ اپنے گھروں میں ایک لگائیں، اور اپنے گھر کی خواتین اور لڑکوں کو، بچوں کو جو بڑے ہوں اس قابل ہوں تو ان کو اس کو چلانا سکھائیں. تو اس سے یہ کم سے کم. اور دوسرا، فائر بریگیڈ کا نمبر گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے. ابھی آپ کسی سے بھی آپ پتہ کریں گے ٹیلی فون کر کے کہ آپ کے گھر پہ فائر بریگیڈ کا نمبر ہے تو وہ بتائے گا نہیں، فائر بریگیڈ کا نمبر ہمارے یہاں موجود ہے. ہاں جی. تو وہ کم سے کم یہ چیزیں جو ہیں ایمرجنسی کی صورت میں اپنے گھر پہ ہم بتائیں، اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ایکسٹنگوشر خرید لیں، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون نمبر ڈیکوریٹ کر کے گھر کے اندر ہی لگا دیں، کسی جگہ پہ دروازے کے پیچھے کہیں پر لگا دیں. فائر بریگیڈ کا اور پولیس کا سمجھیں یہ نمبر وہاں پر ڈیکوریٹ کر کے لگانا چاہیے. رسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے فائر بریگیڈ کا ویسے اشتیاق صاحب؟ کیا چیز؟ رسپانس ٹائم مطلب یہ کہ آگ لگنے کے بعد کتنی رپورٹ اگر ہو جائے تو؟ دیکھیں رسپانس ٹائم ہمارا 1 منٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 منٹ میں ٹرن آؤٹ ہو جاتے ہیں اپنے اسٹیشن سے. جب بھی کوئی ہمارے پاس فائر کی اطلاع آتی ہے ہم 1 منٹ میں ٹرن آؤٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کل آگ لگی 380 پہ تو ہماری گاڑی 1 منٹ میں ٹرن آؤٹ تو ہو گئی، لیکن روڈ پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ بائک نکلنا مشکل ہو رہی تھی. بڑی مشکل سے ہماری گاڑیاں وہاں پہنچی. پھر ہم نے اپنی گاڑیوں کو لیاری ایکسپریس وے کے اوپر لے کے گئے. کچھ گاڑیاں الگ سے منگائی، ان کو لیاری ایکسپریس وے پہ لے گئے. یہ مشکلات ہیں، میں اس پر بھی بعد میں آؤں گی اور پوچھوں گی کہ ہمارے یہاں جو ریکوائرڈ تعداد ہونی چاہیے فائر اسٹیشنز کی وہ ہے کہ نہیں، اسٹاف اتنا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر عابد ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اگین. ذرا بتائیے گا، آپ کہہ رہے تھے، میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ایک عام آدمی، ایک عام شہری کو اتنی اویئرنیس کیسے دی جائے کہ باقی وہ ڈسکس بھی کریں گھر والوں سے کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے سیفٹی میجرز لینے چاہیے. اچھا، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، وی کین ہیئر یو. میں بالکل اور اس کے بعد جو بلڈنگ ہے ہر بلڈنگ میں ایک میسر ہوتا ہے. ایک بار پھر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی اینڈ ویری سوری، بالکل، کیونکہ آپ کی آواز نہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم آپ کو آڈیو پہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، آڈیو پہ کنیکٹ کر لیں. جب تک تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم دے دیں. دیکھیں دنیا بھر میں نا یہ جو ریسپانس ٹائم ایک ہوتا ہے اور کسی بھی واقعے کی صورت میں آگ لگ جانا، آگ کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جانا، وہ ایک الگ چیز ہے. ابھی جاپان ایئر لائنس کے ایک طیارے کے حادثے کے بارے میں ہم سب سن رہے تھے کہ کیا ہوا. اس واقعے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی، ایک تو جاپانیوں کا کلچر آپ دیکھیں، ان کا کلچر ایسا ہے. وہ جاپان ایئر لائنس کا طیارہ تھا، اس کی ٹکراؤ ہوا ایک کوسٹ گارڈ کے جہاز سے. اس جہاز کے تو 5 لوگ چلے گئے دنیا فانی سے،
لیکن جو جہاز کے لوگ تھے مسافر طیارہ تھا اس میں 350 سے زائد لوگ موجود تھے اور عملے نے اس قدر 3 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جی 3 منٹ سے کم ٹائم میں انہوں نے تمام لوگوں کو ایویکویٹ کیا. اس کے بعد وہ طیارہ جل کے خاکستر ہو گیا. اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, بتائیے گا آپ گفتگو کر رہے تھے. جی بالکل, میں جی بات کر رہا تھا اس وقت قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے یہاں پر, اور کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ پورا سسٹم نہیں ہے تو اب اس کے بعد کیا ہوگا, واٹس دا نیکسٹ ایکچولی اسٹیپ, کہ اگر اس کے پاس کیا پینلٹیز لگتی ہیں, کیا اس میں کس طرح سے انشور کرایا جائے گا. تو اس میں ہمارے پاس قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے. پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگ ایکٹ 2021 اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو جس کو ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ لیڈ کر رہا ہے, ہر بلڈنگ میں اس وقت انہوں نے انشور کیا ہے کہ وہاں پر سیفٹی مینیجر ہونا چاہیے, اور وہ سیفٹی مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ وہاں پر انشور کرے کہ وہاں پر ایمرجنسی ایگزٹس ہیں, پراپر اسٹیئر کیس بنائے گئے ہیں, ایگزٹ سائنس وہاں پر انشور کریں, ہائیڈرنٹ سسٹم وہاں پر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا, آٹومیٹڈ اسپرنکلرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ سارا کام جب تک ہم لوگ پریکاشنری میجرز نہیں لیں گے تب تک نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر عابد, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پنجاب کی اب مثال اس طرح سے یہاں پر اگر دیں تو تھوڑا سا عجیب اس بات سے ہے کہ وہ پھر بھی کافی اب ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہاں پر جو آبادیاں یا جو بھی چیزیں بن رہی ہیں وہ فریش ہیں. ہائی رائز بلڈنگز وہاں پر اب سے کچھ عرصہ پہلے تک نہ ہونے کے برابر تھیں, جبکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک جال سا بچھا ہوا ہے. اب جو بلڈنگز نئی بن رہی ہیں وہاں پر تو ہو سکتا ہے, جو بلڈنگز پرانی ہیں یا جو گھر پرانے ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اس وقت ایمرجنسی ریسکیو سروس اس وقت یہاں پر آپ نے دیکھا اسٹیبلش ہو چکی ہے, پروفیشنل لوگ یہاں پر ہیں, باقی ادارے بھی آلریڈی کام کر رہے ہیں. فائر بریگیڈ کا عملہ KMC کا بھی ابھی اسٹاف صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جب تک جن کا کام ہے ان کو آپ انوالو نہیں کریں گے ایٹ دا ٹائم آف اپروول یا پھر اس وقت جو آڈٹ ہو جائے اس کے بعد, کیونکہ جو پینلٹیز لگ سکتی ہیں وہ ہم تو نہیں لگا سکتے. ہم دیکھیں اگر فار ایگزامپل KMC نے وہاں پر آڈٹ کر لیا اس کے بعد ہم نیکسٹ کیا ہوگا, رپورٹ بنا کر پیش کریں گے. لیکن جب تک ہمارے پاس اس طرح کا کوئی صورت نہیں ہوگی یا ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے جو پروفیشنل لوگ ہیں, تب تک یہ چیز شاید اس طرح سے ریزالو نہ ہو سکے. اور دوسرا کیونکہ جو بلڈنگ کے مالکان ہیں, جو اس کو کمرشل بلڈنگز ہیں یا اس کو ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں, وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے تھے پروگرام. لیکن عابد صاحب میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, یہ جو عرشی سینٹر تھا FB ایریا والا, یہاں پر آپ کو یاد ہے کہ بلڈنگ کا حلیہ ہی بگڑ گیا تھا, لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے نہ صرف اس کو کلیئر کیا, حالانکہ کوئی فائر ایگزٹ وہاں پر مجھے نہیں لگتا کوئی بن گیا. آپ بتا دیں اگر کچھ بن گیا ہے تو وہ کس بنیاد پر اسے کلیئر قرار دیا گیا؟ اگر وہ دیکھیں اس میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. میں اب جب 2-3 پروگرامز ہوئے ہیں کیونکہ جو ریلیونٹ ادارہ اس کی اپروول دے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی اپروول دے رہا ہے اس میں رہنے کی یا اس میں ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرنے کی, ان کا بھی اس پروگرام میں ہونا ضروری ہے جو اپنا کوشچن اس کا آنسر ضرور دے سکیں. دیکھیں ہمارا کام ہے ریسکیو کرنا, ہمارا کام ہے وہاں پر جا کر لوگوں کو انشور کی لائف سیونگ کرنا, لیکن پریکاشنری میجرز میں ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے جو ریلیونٹ ادارہ. چل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد جلال ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور ظاہر رسپانسبلٹی جن کی بنتی ہے وہ لوگوں کو مشورہ نہ دیں, اپنا کام پہلے خود کر لیں, اس کے بعد لوگوں کو مشورہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. خبر یہاں پر اور اشتیاق احمد خان صاحب جو کہ KMC کے چیف فائر آفیسر ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, خبر شیئر کر لیتی ہوں. ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار, اور الیکشن ٹریبیونل نے شاہ محمود قریشی کو NA 214 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. اصغر عمر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے اصغر. سندھ ہائی کورٹ کے جج اذان کریم پر مشتمل الیکشن ٹریبونل میں آج PTI کے سابق وائس چیئرمین کی درخواست تھی کہ ریٹرننگ آفیسر نے NA 214 عمر کوٹ سے ان کے کاغذات نامزدگی صرف اس بنیاد پر مسترد کر دیے تھے کہ نو ڈیو سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا, جیسے ان کی جانب سے یہ رقم ادا کر دی گئی ہے. تو عدالت نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہوئے انہیں NA 214 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے زین قریشی کی بھی درخواست تھی, اس کو بھی منظور کیا. ان کے کاغذات نامزدگی کو بھی درست قرار دیتے ہوئے انہیں بھی الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی حلیم عادل شیخ جو صوبہ سندھ کے PTI کے رہنما تھے, ان کی بھی ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے, لیکن آج ہائی کورٹ نے انہیں بحال کر دیا ہے. جی چلیں, تھینک یو سو مچ اظہر آپ کا. آلرائٹ جی, ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب آپ کو ملواتے ہیں جی نیشنل شوٹنگ ایونٹ کی گولڈ میڈلسٹ شافع عمران سے. اور پہلی نیشنل ایف اوپن کلاس شوٹنگ چیمپئن شپ جہلم کینٹ میں منعقد ہوئی, جس میں 200 میٹر سے 1000 میٹر تک مختلف رائفل رینج کے مقابلے ہوئے, جس میں شافع عمران نے انفرادی طور پر 200 میٹر کے 22 لانگ رینج مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے.
آپ اندازہ کریں زبردست یہ ایک کامیابی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شافع عمران. شافع بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا بھائی. یہ اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے, بڑی زبردست نشانے بازی کرتے ہیں آپ تو یار. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں اس ایونٹ سے. سو دس واز دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان جب یہ ایونٹ یورپین اسٹینڈرڈس کے مطابق یہ کھیلا گیا پاکستان میں. دیز آر دا سیم ایونٹس جو آپ کے ورلڈ کپس اور باقی دنیا میں جو کھیلے جاتے ہیں. دا ایونٹ واز فار 200 میٹرز ایف اوپن نیشنل چیمپئن شپ, اور ایٹ 200 میٹرز آپ پرون ہو کے لیٹ کے مطلب آپ شوٹ کرتے ہیں ایٹ یور ٹارگیٹ جو آپ سے 200 میٹرز 200 میٹر دور ہے. جی آپ سے ٹھیک ہے 200 میٹر دور ہوتا ہے بالکل. اور جو رائفل اور جو کارٹریج آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از کالڈ 22 LR 22 لانگ رینج. چھوٹا سا ایک ٹارگیٹ آپ کہہ لیں آپ کا راؤنڈ ہوتا ہے. اب خاصیت اس راؤنڈ کی یہ ہے کہ اٹس اے ویری اسمال آپ کہہ لیں ایک کارٹریج, کافی چھوٹی سی اس کی بلیٹ ہوتی ہے, اور اٹس ویری چیلنجنگ کہ آپ 200 میٹرز پہ آپ انگیج کر رہے ہیں ٹارگیٹ کو, اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں شوٹنگ میں. سب سے بڑا آپ کا ہے ونڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ایٹ 200 میٹرز آپ اتنی سی بلیٹ کو شوٹ کر رہے ہیں, ہلکی سی بھی ونڈ کیلکولیشن آپ کی غلط ہوئی تو بلیٹ آپ کی ٹارگیٹ سے اتر کے تو ساتھ والی ٹارگیٹ یا کہیں اور جا کے لگ سکتی ہے. اور اگر ایک عام جو ریگولر بلیٹ وہ ہو تو پھر کیس ڈفرینٹ ہوگا, پھر سینیریو ڈفرینٹ ہوگا. دیٹ از ایگزیکٹلی رائٹ. ٹو میک اٹ مور چیلنجنگ, یہ کافی چھوٹی سی بلیٹ ہے اور اس کو آپ نے ڈائیورٹ کر کے ٹارگیٹ پہ آپ ایم کر رہے ہوتے ہو, اور جو سب سے ایک ٹائٹ گروپ بنا سکتا ہے یا جو سب سے ایکوریٹ شاٹس لینڈ کر سکتا ہے ہی ونز آپ کہہ لیں. اچھا شافع, اس کے اندر ہم ظاہر ہے کہ آج تک ہماری معلومات اس حوالے سے وہ جو سنائپر سے متعلق جو موویز ہوتی ہیں یا دیکھ کے اس سے ہوتی ہے کہ جی اچھا اس کے اندر تو بلیٹ بھی ویپن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, بلیٹ بھی بڑی اس کے اندر دکھاتے ہیں. پھر جس طرح سے آپ نے کہا ونڈ ہو گئی, گریویٹیشنل فورس کیا ہے, کس طریقے سے کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اگر آپ اس سے بھی زیادہ لانگ رینج کو کرتے ہیں, تو یہ حقیقت سے کتنا قریب ترین ہوتا ہے جو وہاں پر دکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کافی زیادہ فیکٹرز کو لے کے آپ کو ایک جب آپ بلیٹ شوٹ کرتے ہیں اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ پہ یا جیسے موویز میں دکھاتے ہیں وہ کہیں دور بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ نے شوٹ کیا ہے تو ڈائریکٹ آپ اپنے ٹارگیٹ پہ انگیج کر رہے ہیں. دیر مینی فیکٹرز جو آپ لے کے سوچ کے آپ شوٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا ہمارا جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از دا ونڈ. سب سے زیادہ جو افیکٹ بھی کرتا ہے وہ بھی آپ کا ونڈ ہوتا ہے. ایک بندہ جس کو ونڈ ریڈنگ نہیں آتی یو کی ناٹ شوٹ ویل. خاص طور پہ ایٹ دس ڈسٹینس جب آپ شوٹ کر رہے ہیں آپ کا ونڈ, آپ کی ہیومیڈیٹی لیول, آپ کا گریویٹیشنل فورس, آپ کی الٹیٹیوڈ, آپ کا ایلیویشن, ہر چیز بہت میٹر کرتا ہے. دس از آل میتھمیٹکس آپ کہہ لیں, اور بہت سی کیلکولیشنز ڈسٹریکشنز کی بات کر رہے ہیں نا شافع. مجھے یہ بتائیں کہ جو جیتنے کے لیے کون سے فیکٹرز اہم رول پلے کرتے ہیں, جو رنر اپ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہارتا ہے, یا وہ ٹارگیٹ مس کر دیتا ہے, یا ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ٹریگر پہلے پل کیا, what are the reasons? ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک کیلکولیشن جس بندے کو آئیڈیا ذرا ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے دس واٹ کمز ٹو کہ آپ ایک اپنے شوٹر کو دوسرے شوٹر سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ شوٹنگ میں کون بہتر کر رہے کون نہیں بہتر کر رہا. اس کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے کہ یار ہم لوگ یہ شوٹ کر رہے ہیں ہمارے ٹارگیٹ پہ اس کی نہیں لگ رہی. آپ کانسٹنٹلی آپ اپنے اسکوپ کو کلکس دے رہے ہوتے ہیں, آپ ہولڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب فائر کر رہا ہوں تو میرا بلز آئی پہ ٹارگیٹ نہیں لگ رہا, رائٹ لگ رہا ہے یا لیفٹ کا لگ رہا ہے. اس کو کمپنسیٹ کر کے اس کو آپ کلکس دے کے کہ اچھا ٹھیک ہے میرا لیفٹ لگ رہا ہے, آئی تھنک آئی شوڈ ایم رائٹ, تو تاکہ وہ اس کو کمپنسیٹ کرے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شافع یہ 200 میٹر تو ہو گیا, اب آگے لائک اس کے علاوہ بھی آپ اس سے آگے رینج بڑھا کے بھی مقابلے میں حصہ لیں گے یا کیا, واٹس نیکسٹ فار یو؟ دیکھیں میرا یہی موڈ ہے کہ فرسٹ آف آل اگر یہ جو 200 میٹرز ہے دس از دی موسٹ ٹفسٹ آپ کہہ لیں آپ کا یہ جو شوٹنگ کا ہے. دس از ایون مور ڈیفیکلٹ دین شوٹنگ اے بگر بلیٹ ایٹ 1000 میٹرز, کیونکہ اتنی سی بلیٹ کو آپ 200 پہ شوٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ ایکوریٹلی شوٹ کریں گے تو اٹس فار مچ ایزیئر فار یو ٹو شوٹ ایٹ 1000 میٹرز. یہ کافی ایک مسکنسپشن ہے ود دا بگر بلیٹ. آف کورس اس میں لیس فیکٹرز انوالوڈ ہیں, اس کی ویلوسٹی آپ کہہ لیں اسپیڈ اتنی زیادہ ہے
کہ اس کو ونڈ اتنی زیادہ ڈائیورٹ نہیں کر سکتی یا اس کو باقی فیکٹرز گریویٹیشنل فیکٹرز یا کوئی اتنا وہ نہیں کرتی. ہم لوگ یہ جو 200 پہ جو میں نے بلٹ شوٹ کیا دیٹ از سب سونک, کہ آپ کی جو آواز کی رفتار سے کم, جو آپ کی آواز کی رفتار سے بالکل کم. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایک پہلے سپر سونک جاتی ہے بلٹ, کہ آپ کی جو رفتار ہے اس کو توڑتے ہوئے جاری ہوتی ہے. جب وہ پھر سب سونک ہوتی ہے ایٹ دس رینج تو ایک اس میں جیک آ جاتا ہے بلٹ کا. یہ کافی سائنس ہے, وہ 1000 کلومیٹر سے اس کی وجہ سے وہ کافی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس وجہ سے کافی بلٹ ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو سب سونک بلٹ جب آپ شوٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی آواز کی رفتار سے کم ہوتی ہے, تو وہ ایئر کو پیئرس کرتے ہوئے جاتی ہے کافی اسٹیبل ہو کے. یہ ایک ہے تھوڑا سا. زبردست, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شافع عمران, اور ہوپ فلی کہ آپ زبردست اسی طریقے سے اپنا نام بناتے رہیں, پاکستان کا نام بناتے رہیں. اب جی آپ کو بتاتے ہیں کہ بالی ووڈ کے سٹار ہیں اور کون نہیں جانتا ان کو, عامر خان, جنہیں مسٹر پرفیکشنسٹ کا نام دیا جاتا ہے بیکاز دا وے ہی ایکٹ اور جس طریقے سے وہ اپنی فلمز کے ایک ایک جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی بیٹی ہے آئرہ خان, وہ شادی کے بندھن میں بن گئے. اسٹارز کی جب شادی ہوتی ہے, ان کے بچوں کی ہوتی ہے, تو بڑے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں. لیکن جہاں شادیاں بڑے شاہانہ انداز میں ہوتی ہیں, یہ شادی بڑے کیجول انداز میں ہوئی ہے. کس طریقے سے جی, اور بڑا چرچا ہے جی, یہ دولہا ہے, یہ جاگنگ کرتے ہوئے شارٹس میں دولہا صاحب آ رہے ہیں. اتنا کیجول ہو رہا, اتنا کیجول. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ شارٹ نوٹس پہ, اور آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے زبردست طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ٹریفک کا یوز ہی نہیں, میں نے گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, اور نہ ہی میں نے کوئی مہنگے کپڑے سلوانے. اچھا, صرف یہ بات ان کی نہیں ہے, یہ وہاں پر پہنچے ہیں, وہاں پر جا کے باقاعدہ نکاح نامے پہ بھی انہوں نے ایسے ہی دستخط کیے ہیں آئی بلیو. اور اس کے ساتھ ساتھ سین یہ ہوا, یہ ڈھول والے کے ساتھ اچھا ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے ڈریس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ سمپل ڈریس تھا, کولاپوری چپل تھی, کوئی اس کے اندر عام سادہ سی گھڑی تھی. یہ باقی آپ کو ابھی باقی یہ کہ جی ممبئی کے ایک ہوٹل میں یہ تقریب ہوئی جہاں پہ لوگ بڑے بڑے ایونٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک کورٹ میرج کی اور چھوٹا سا استقبالیہ یہاں پر رکھا جس میں گھر کے فیملی فرینڈس تھے. شادی والے دن جی جو دولہا ہے ان کا نام ہے نوپور شیکھر, انہوں نے آپ نے دیکھ ہی لیا کیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی, لیکن کچھ تو دلہن سے تھوڑا سا میچ کر لیتے نا اپنا ڈریس. بھائی دلہن خوش ہے تو وہ کہتے ہیں میاں بیوی کے راضی تو کیا کرے گا قاضی, تو وہ دونوں راضی ہیں, تو آپ کیوں اعتراض کریے. 8 کلومیٹر تک جاگنگ کی ہے انہوں نے, چاہتے تو گھوڑے پر آ سکتے تھے, وہ اپنی فٹنس دکھانا چاہ رہے, گاڑی میں آ سکتے تھے, بائک پر آ سکتے تھے, مگر وہ جاگنگ کرتے ہوئے. پہلے سے ہی بھاگنے کی پریکٹس ہے. اگر پیسے نہیں ہیں, چلے یہاں تو بہت پیسہ ہے, لیکن اس کی شادی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. وہی بات نا کہ میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی, یا پھر کیا کرے گی دنیا دیکھ کے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے, کتنا پیسہ ہے, اور کتنا ہم شو آف کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک انفرادیت ہی ہے نا, جہاں پر دنیا چرچے کر رہی ہوتی ہے کہ 10,000 کروڑ کا یہ, تو 300 کروڑ کا یہ, تو فلانے کا یہ, امبانیز کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ بھی ایک منفرد شادی تھی. تو اسی وجہ سے اچھا کہتے ہیں ہمارے بچوں کے ارمان ہیں, ہمارے ارمان ہے, ایک ہی تو ہمارا بچہ ہے, ایک ہی تو ہماری بیٹی ہے. ارمان کے چکر میں دوسرے آپ کو کاپی کرنے لگتے ہیں نا, تو پھر بس ان کی تو جئی تھی ہو جاتی ہے. جئی تھی ہو گئی. چلیں خبر دیں جی. خبر ہے جی عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اچھا اسٹیپ ہے. سندھ میں پہلی بار خواتین جو ویکسینیٹرز ہیں ان کو الیکٹرک بائک دی جائے گی, اور 55 خواتین ویکسینیٹرز کو بائک فراہم کی جائیں گی. خواتین جو ہیں ویکسینیٹر جو ہے یہ ان کو جو بائک ہوں گی فکسڈ پوائنٹ پر ان کے لیے اویلیبل ہوں گی, اور وہاں پر یہ اس کو یوز کرتے ہوئے جا کے مختلف جگہوں پہ جی لوگوں کو سروسز پرووائڈ. تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ویکسینیٹر ظاہر ہے کہ یہ پورے اسپیکٹرم کو کور کرتی ہیں, تو پولیو کی ویکسین بھی جب یہ کریں گی تو اس دوران بھی یہ یوز کریں گی, کیونکہ اس کے لیے الگ مہم چلائی جاتی ہے. مزید بتائیے اس بارے میں. جی دیکھیں بالکل یہ صوبے سے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پہلی مرتبہ خواتین ویکسینیٹر جو ہیں اب اسکوٹی استعمال کریں گے. الیکٹریکل اسکوٹی ہے. 55 خواتین کو ٹریننگ کا مرحلہ آئندہ 2 دن کے اندر شروع کیا جائے گا. 2 دن کے اندر ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد آئندہ ہفتے EPI سینٹر کے اندر یہ 55 جو موٹر بائک ہیں یہ ان کے حوالے کر دی جائیں گی. اس طرح EPI کے تحت جو ہے وہ TB, پولیو, اسہال, گردن توڑ بخار کے علاوہ نمونیا, خناق, تشنج, کالی کھانسی کے ساتھ ساتھ پولیو کے اندر بھی اور کالے یرقان کی صورت کے تمام ویکسین یہ پولیو ورکرز جا کے چلائیں گی. خاصی مشکلات ہوتی تھی ان کو کراچی کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک بسوں کے اندر طویل مسافت, اور اب سہل اور آسانی کے ساتھ اس کے اندر کوریج کے اندر بھی آسانی ہوگی. اور عالمی عدالت نے پہلی مرتبہ اس بات کا
फैसला किया है कि इस सिलसिले को बरकरार रखा जाए और आने वाले दिनों के अंदर मजीद स्कूटी भी पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर फराहम की जाएगी। तो इस तरह एक कम्प्रीहेंसिव अंदाज के अंदर पोलियो समेत 12 मौलिक अमराज के लिए अब ये खवातीन इस स्कूटी को इस्तेमाल करेंगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच अनवर। चलें जी, अब एक ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और कौमें तरक्की करती हैं, कोई मुल्क तरक्की करता है जब वहाँ के नौजवान तालीम याफ्ता होते हैं, जब वहाँ के बच्चों की जो बुनियादी तालीम होती है वो बड़ी ज़बरदस्त उसकी बुनियाद रखी गई होती है, और उसके लिए सबसे अहम रोल अदा करते हैं टीचर्स। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर हमारे यहाँ इतनी तादाद में स्कूल्स नहीं है, बच्चे करोड़ों की तादाद में स्कूल नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ टीचर्स भी ऐसे हैं जो खुद मेरिट पर उनकी भर्ती नहीं होती, या खुद वो इतने क्या कहना चाहिए, उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तालीमी मयार जो फराहम कर रहे होते हैं, वो जो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन होनी चाहिए उसको मीट नहीं करता है। लेकिन इस पे अब जो है वो किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि टीचिंग लाइसेंस होगा प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी, और इसके साथ साथ लाइसेंसिंग टेस्ट, बाकायदा लाइसेंसिंग का टेस्ट भी होगा, और वैसे लाइसेंस, और हर लाइसेंस की 5 साल बाद तजदीद होगी। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है गुलकार और मारूफ समाजी कारकुन शहजाद रॉय। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये मैं आप कुछ अर्सा पहले यहाँ पर ना टीचर्स जो हैं वो अपना अपॉइंटमेंट के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर, तो कुछ रिपोर्टर्स ने ऐसे ही अजराए मजाक उनसे बेसिक चीज़ें पूछी उनके सब्जेक्ट से मुतालिक, तो उन्हें ना ABC का पता था, ना अलिफ बे का पता था, ना केमिस्ट्री से मुतालिक चीज़ें पता थी, लेकिन वो एहतजाज कर रहे थे कि जी हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले या कुछ नहीं मिला। उस वक्त ये अंदाजा हुआ था कि ये इतना गंभीर मसला है। अब ये जो लाइसेंसिंग का सिस्टम शुरू किया जा रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मुझे जरा बताइए, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, जिन लोगों ने भी जो टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त इन सर्विस के अंदर है, यानी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो 16 ग्रेड में आ जाए, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि उनके पास या तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या M.Ed होना चाहिए, या फिर उनके पास बैचलर्स की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए या 2.5 साल की एलिमेंट्री के अंदर, और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के तहत वो सीधा 16 ग्रेड में आ जाएंगे, चाहे वो 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अगर वो लाइसेंसिंग क्लियर करते हैं। उसके अलावा जो बाकी बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने 12वीं जमात पास की है और उसके बाद उन्होंने 4 डिग्री प्रोग्राम करके एलिमेंट्री के अंदर बैचलर्स इन एजुकेशन या फिर 2.5 साल का बैचलर्स इन एजुकेशन किया हुआ है एलिमेंट्री के अंदर, वो ये टेस्ट दे सकते हैं। और 11th इसकी आखिरी डेट है और IBS अखर इसका टेस्ट ले रहा है। बट इस दफा इस टेस्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले सिर्फ MCQs होते थे, इस दफा ERQs हैं, CRQ हैं, और ये टेस्ट IED जो है, दूरबीन और इस तरह के इदारों ने मिलकर इस टेस्ट को स्टैब्लिश किया है। स्टेटा इसको ओवरसी कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंसेंटिव दिया जा रहा है टीचर्स को, क्योंकि देखिए ये पब्लिक सेफ्टी का मसला है। हम हमेशा ये कहते हैं यार करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बहुत मसला है। तो मैं हमेशा कहता हूँ हमें भी फिक्र है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे, बट हमें उन बच्चों की ज्यादा फिक्र है जो स्कूल जा रहे हैं। Exactly. 10 साल लगाते हैं, उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, उनकी कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होती है। और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये कि हमारे मुल्क में रिसर्च ही नहीं होती, यानी कोई इन्वेंशन हुई नहीं है जब से आपने और हमने होश संभाला। मैं आपसे तो बड़ा हूँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला मैंने भी नहीं देखा कि इस मुल्क में कोई इजाद हुई हो। इसका मसला ये है कि बच्चों को सवाल पूछने की सलाहियत नहीं दी जाती। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाइसेंस, टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट जो अब होगा, इससे वो सीधा 16 ग्रेड में जाएंगे और इनकी सैलरी जो है वो एक स्टार्टिंग बैंकर से भी ज्यादा है। क्योंकि स्टार्टिंग बैंकर की सैलरी 40-45 होती है, ये 52,000 से स्टार्ट होगी। सो और इनका एक पूरा अलग ट्रैक बन रहा होगा। तो ये देखिए बहुत पुरानी जो भर्तियां हो चुकी हैं इस मुल्क के अंदर, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेहनत करके दोबारा लाइसेंसिंग देके, यानी जो करंट इस वक्त लॉट है वो कंटिन्यू करेंगे शहजाद, या उनको भी ये टेस्ट देना होगा? 5 साल बाद जो इसकी दोबारा से तजदीद होगी तो वो किन बेसिस पे होगी? देखिए अभी जो टीचर्स इस वक्त मौजूद हैं उन पर कंपल्सरी नहीं है ये टेस्ट देना, बट अगर वो अपना ग्रेड 16 में ले जाना चाहते हैं तो इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। देखिए हमने कोई जबरदस्ती नहीं करनी लाइसेंस के तहत, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि सिंध के अंदर ही 1,62,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, 42,000 वैकेंसीज थी, 42,000 टीचर्स थी। 1,62,000 लोगों ने अप्लाई किया। आप मुझे बताएं कितने लोग पास हुए होंगे?
کتنے 1200 لوگ پاس ہوئے. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیچرز ہیں ہی نہیں ہمارے ملک میں. ایک اتنا بڑا ظلم ہوا ہمارے ملک کے ساتھ کہ ہماری حکومتوں نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ گورنمنٹ اسکول کی بات کریں, بیسٹ پرائیویٹ اسکول میں کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہی نہیں. وہ سارے جو کسی نے بی کام کیا ہوا ہے, کسی نے انجینئرنگ کی, وہ جا کے بس ٹیچرز ٹریننگ کرتے. ہماری حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جس نے بھی کوئی بھی ڈگری کی وہ آئے کہ NTS کے ٹیسٹ میں بیٹھے اور ٹیچر بن جائے. اس سسٹم کو ہم آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے دوربین, جہاں سے 4 year ڈگری پروگرام کر کے, بلکہ کل کانوکیشن ہے اس کا, اور جو بچیاں پاس ہوئی ہیں گورنمنٹ اسکول میں پوسٹ ہو رہی ہیں. تو ہم پورے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا انسینٹو تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جو سیلری جو سلیب ہوں گے وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اب گریڈ جب ہوگا ان کا گریڈ. تو اوور آل دیکھیں آپ اگر اپلائی کرتے ہیں, اگر آج آپ اپلائی کرتی ہیں اس کے لیے, اگر آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے ایجوکیشن کے اندر, سو آپ سیدھا 16 گریڈ میں انڈکٹ ہو جائیں گے. وہ 16 گریڈ پہ تو کبھی ٹیچر انڈکٹ ہوتا ہی نہیں تھا. 10 سال 20 سال ویٹ کرتے ہوتے تھے وہ. تو شہزاد کوئی ریزسٹنس تو نہیں آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں بہت زبردست اسٹیپ ہے, لیکن کیا جو ایک ہمارے ایک ہر چیز ایک مافیا کی صورت بن گئی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مشکل ہو سکتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیں ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ لائسنس ٹیچرز کے لیے کوالیفائڈ اور ان کوالیفائڈ دونوں کے لیے, ان کوالیفائڈ کے لیے یہ کہ وہ ڈگری لے لائسنس دے, اور کوالیفائڈ کے لیے کہ وہ لائسنس دے کے 16 گریڈ میں آ جائے. ہم نے یہ انسینٹو رکھا ہے, ہم نے کوئی قدر نہیں لگائی ہے ابھی. کوئی گورنمنٹ ٹیچر اگر نہ لینا چاہے نہ لے, اگر آپ نہیں اپلائی کرنا چاہتے نہ اپلائی کریں. بٹ ہاں, آج سے 10 سال بعد 5 سال بعد آپ کے بچے جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں پر پھر ماں باپ پوچھنا شروع کریں گے کہ کیا آپ کی اسکول میں جو ٹیچر پڑھاتے ہیں, بلڈنگ تو بہت اچھی ہے بٹ کیا ان کے پاس لائسنس ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر دیکھیے پبلک سیفٹی کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے, اس کو لائسنس چاہیے. انجینئر گھر بناتا ہے, ٹوٹ جائے گا, کوئی مر جائے گا, لائسنس چاہیے. لیکن شہزاد گاڑی چلانے ایک چیز یہ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو چلے گریڈ 16 اینڈ اپ اس کا ایک لیوریج اور ایک ان کو ایک انسینٹیو مل رہا ہے. پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر کیسے اس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکے گا؟ دیکھیں کمپٹیشن جو ہے نا وہ دنیا چینج کرتا ہے. جب آپ دیکھیں گے, جب ہم نے زندگی ٹرسٹ نے فاطمہ جناح اور خاتون پاکستان گورنمنٹ اسکول ٹرن اراؤنڈ کی ہے, تو قریب کے سارے پرائیویٹ اسکولز بند ہو گئے تھے کیونکہ وہ فری ایجوکیشن دے رہا تھا, وہاں سے چیمپئنز پروڈیوس ہو رہے تھے, ہم پالیسی چینج کر رہے تھے. اسی طریقے سے تو جب گورنمنٹ میں لائسنس والے ٹیچرز آ رہے ہوں گے تو پرائیویٹ اسکول کو کمپیٹ کیسے کرے گا وہ؟ دے ہیو ٹو گو فار لائسنس. چلیں, تھینک یو سو مچ. زبردست اسٹیپ ہے. تھینک یو سو مچ شہزاد رائے ہمارے ساتھ ہے. ویسے بھی وہ بہت زبردست سماجی کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ اسٹیپ ہو سکتا ہے پاکستان کے موجودہ ایجوکیشن سسٹم میں. اس کا آغاز سندھ سے ہو رہا ہے. اب جی موسیقی کا تڑکا. پاکستان میوزک انڈسٹری کے سٹارز, لٹرلی سپر سٹارز عاطف اسلم اور حدیقہ کیانی نے 12 سال پرانی یادوں کو تازہ کیا ہے. اور گیت جو تھا ہونا تھا پیار, کتنا خوبصورت, اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے. دیکھیے ذرا کیا بات ہے حدیقہ کیانی اور عاطف اسلم کی. اور اس گانے کی کیا بات ہے, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جی جو کلاسک ہوتے ہیں اور کتنا ہی ٹائم گزر جائے آپ کو وہ ویسے ہی فریش رہتے ہیں جب آپ ان کو سنتے ہیں. تو زبردست. بھائی بات یہ میچ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر لوں کہ سائم ایوب اچھا کھیل رہے ہیں جی. 25 رن بنا چکے ہیں 31 بالوں پر. بابر اعظم ان کا ساتھ دینے کے لیے کریز پر موجود ہیں اور تھوڑا سا اگریسو ٹچ میں نظر آئے ہیں سائم ایوب. ہونا ہی پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ پہلی اننگز میں یہ دیکھیے کہ کیا 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے اور دوسری اننگز میں ابھی انہوں نے بیٹنگ شروع کی ہے. تو ایک پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ انہوں نے خاص طور پر جو سٹارک کو چھکا مارا وہ بڑا زبردست ایک شاٹ تھا. اس کے علاوہ کافی انٹینٹ نظر آ رہی ہے ان کی بیٹنگ میں. لیکن لیٹس ہوپ کہ بابر اعظم یہاں پر پرفارم کریں اور تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں جو ینگسٹر ان کے ساتھ موجود ہیں, اور اسی گائیڈنس کی ان کو خود بھی ضرورت ہے کہ وہ کریز پہ ٹکیں. تو وہ اگر ٹکیں گے اور سائم ایوب ٹکیں گے تو ہمارے لیے بہتری. چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویکینڈ ہے, بھرپور انجوائے کیجیے گا, لیکن ایسے انجوائے کیجیے گا کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.